अब इससे आगे आने के लिए कोई ख़ास इन्विटेशन देना पड़ेगा। रोमांस अपनी 16 बार आँखों से उसे देखता हुआ कह रहा था, आप मुझे यहीं पर बता दें, आपने मुझे क्या कहना है। वो मिनमिन करते हुए बोली थी। वो अभी मुसलसल अपने जिप को बंद करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इससे आगे आने के लिए टैक्स लगता है। वो अपनी कमर पर हाथ बांधे हुए खड़ा, आईब्रो उठाकर बहुत पुरकशिश अंदाज से खड़ा हुआ बोल रहा था। अब की बार इस वक्त मीरब की जानिब कदम उठाए थे। वो रोमांसा के बढ़ते हुए कदमों को देखकर 2 कदम पीछे हुई थी। रोमांसा ने 2 बड़े कदम उठाकर इसके हाथ को थाम लिया था। वो अपना रुख दूसरी जानिब किए हुए नज़रें झुकाए हुई थी। इसके रुख बदलने से रोमांसा की नज़रें फिर से इसकी खुली हुई जिप पर पड़ी। अब की बार रोमांसा की बेकरारी और मूडफुल जज्बात सर चढ़कर बोल रहे थे। मीरब को बिना वक्त दिए इसने मीरब का हाथ को मजबूती से थामकर अपनी जानिब खींचा। मीरब खुली हुई सांसों के साथ एक बार फिर से रोमांसा की चट्टानी सीने से टकराई। मीरब ने ऊपर देखकर अपने सर पर हाथ रखा और अपनी नज़रों से अपने सर की दर्द की नोयत का शायद को एहसास दिलाया था। क्या सच में दर्द हो रहा है? साइज की नज़रों की नोयत समझ चुका था। हाँ, आप इंसान कमर पत्थर ज़्यादा है। इतनी ज़ोर से मेरा सर आपके साथ लगा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सर किसी पहाड़ से टकरा गया हो। वो गुस्से और शर्म की मिली जुली कैफियत से बोली थी। जब पहाड़ से इश्क करने की हिम्मत की है तो उसे सहने की भी हिम्मत रखो। तो पहाड़ से टकराने की, उसकी मोहब्बत और शिद्दतों को सहने की हिम्मत भी पैदा करो। बहुत जल्द तुम्हें इस पहाड़ की शिद्दतों को बर्दाश्त करना है। इसकी नज़रों की तकाज़ुर से पहले से घबराई हुई मीरब और घबराई हुई थी। साहब प्लीज़, आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? मीरब ने बेबसी से साहब की जानिब देखा। कैसे जाने दूँ? तो तुम्हारा हुलिया भी बाल जाने के लायक नहीं है। अब दूसरी वजह मेरा दिल है, जिसको तुम अपनी जगह से हिलाकर उसे बेचैन कर दिया है। और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूँगा? तो बहुत गलत सोच रही हो। बहुत पर जोर देते हुए कहा था। तो क्या करने वाले हैं आप मेरे साथ? मीरब का सवाल बहुत बचकाना था, मगर इसके लहजा और मासूमियत साह के दिल पर वार कर रही थी। करने को तो बहुत कुछ इरादा रखता हूँ, मगर फ़िलहाल तुम मुझसे कुछ लम्हों का सुकून चाहिए। आंखों में शरारत थी और लहजे में खुमारी। मैं आपको सुकून कैसे दे सकती हूँ? मीरब समझ कर भी ना समझी से बोली थी। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारे वजह से सुकून चाहिए, जो मैं खुद हासिल कर लूँगा। इसके लहजे और आंखों का खुमार देखा मीरब का दिल 100 की स्पीड से धड़क रहा था। शाह ने उसे अपने बाहों में कस के अपने साथ लगाया था। शाह के जिस्म से मर्दाना परफ्यूम की उड़ती हुई महक मीरब के दिल को बेकरार कर रही थी। आखिर शाह की मोहब्बत की तलबगार तो वो हमेशा से थी। अब ये कहना तो गलत होगा कि वो शाह के करीब नहीं जाना चाहती, मगर ये अलग बात थी कि शाह की गुर्बत को सहना आसान नहीं था। शाह की आँख को मुझसे प्यार हो गया है। इसने शाह की नज़रों में देखकर एक मासूम सा सवाल शाह के सामने रखा था। ये तो तुम्हें मेरे करीब आने से पता चलेगा, प्यार हो गया या नहीं। ये तो तुम्हारे करीब आना ही डिसाइड कर सकता है। वो बेबाकी से मीरब की कमर पर अपने हाथों के लिमस छोड़ रहा था। मीरब को हाथ से पकड़कर घुमाते हुए उसकी पिस्त अपनी जानिब की थी। शाह थोड़ा नीचे झुका और अपने लब मीरब की खुली हुई जिप वाली जगह पर रख दिए, जहाँ पर शाह की कब से नजरें थी। रोमांसा ने अपना हाथ मीरब के पेट पर कसा हुआ था। मीरब चाहकर भी रोमांसा की रक्त से भागने की कोशिश नहीं कर सकती थी। इस मीरब को आगे की तरफ झुका रखा था। रोमांसा की हिम्मत इतनी जानलेवा थी कि मीरब के पूरे बदन में बिजली की लहर सी दौड़ गई। मीरब से अपना आप संभाला नहीं जा रहा था। रोमांसा ने जबरदस्त की कमर पर अपने हाथ इसी लबों की लिमस छोड़ रहा था। मीरब का वजूद शाह के लिस्मों से पिघलने लगा था। इसका जिस्म हौले हौले काँप रहा था। बेख्तियार मुँह से सिसकियाँ निकलने लगी थी, सांसें उखड़ने लगी थी। वो अपनी आंखों को जोर से बंद किए हुए खड़ी थी। रोमांसा झटके से खड़ा हुआ था और मीरब की फ्रंट साइड पर आ गया था। इसने मीरब के सर की बैक साइड पर अपना हाथ रखा था और दूसरा हाथ को मीरब की कमर में डालते हुए बालों को हल्का सा झटका देकर सर को ऊपर की जानिब किया था। जिससे मीरब के खूबसूरत लिपस्टिक से सजे हुए होंठ शाह के सामने बेहद करीब हो गए थे। शाह खुमारी से आंखें बंद करते हुए मीरब के लबों पर झुका। इसके खूबसूरत लबों को अपने आप इसी लबों की कैद में ले गया। इसने कुछ ऐसे अंदाज से मीरब को अपने साथ लगाकर जकड़ा हुआ था कि मीरब की हर राह फराज जालिम ने बंद कर रखी थी।
اپنی دشمن جا کے رحم و کرم پر کھڑی تھی، سوائے اس پر رحم کرنے کا، اور اب وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بندے کو پیتے ہوئے سا مدہوش ہوتے جا رہا تھا۔ سا کی نفرت جتنی جان لیوا تھی، محبت اس سے کہیں بڑھ کے جان لیوا تھی۔ وہ بھی اس کے تھوڑا قریب آیا۔ میرب کی سانسیں تنگ کر گیا تھا۔ میرب کی اکھڑی ہوئی سانسیں سا کو نہ دکھائی دے رہی تھی، نہ سنائی دے رہی تھی۔ میرب نے خود کو سا کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی تھی۔ میرب کو خود کو چھڑوانے کی سزا سا نے یہ مقرر کی تھی کہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے اس کی کمر پر پن کر رکھے تھے۔ میرب کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ دل تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ آج دیواریں توڑ کر باہر آ جائے۔ قدم تھے کہ وہ میرب کو وزن اٹھانے سے قاصر تھے۔ میرب اس وقت پوری کی پوری سا کے رحم و کرم پر کھڑی تھی۔ اس کا سارا وزن سا اپنے بازو میں اٹھائے ہوئے تھا۔ میرب اس وقت پوری کی پوری سا کے لمبے چوڑے سا نے میرب کو کمر سے پکڑ کر زمین سے تھوڑا اوپر اٹھا کر اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ میرب اس وقت ہوا میں جھول رہی تھی۔ سا کا ہاتھ اس کی کمر پر تھا اور میرب کا سارا وزن سا کے بازوؤں پر، اور سا کے لب تھے کہ میرب کے لبوں کو آزاد کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ میرب کو آج اپنی جان بہت مشکل میں لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سا آج ہونٹوں کی نمی کو اتنا پیے گا کہ آج کے بعد میرب کے ہونٹوں پر کبھی نمی نہیں آئے گی۔ سا اس وقت بالکل اپنے ہوش سے بیگانہ ہو کر اپنے کام میں مگن تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر بعد اس ظالم کو میرب پر تھوڑا ترس آیا تو بڑا احسان کرتے ہوئے اس سے دور ہوا تھا اور میرب کو ہوا سے فرش پر لینڈ بھی کروا دیا تھا۔ میرب ہونٹ کھولے ہوئے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرب کا سانس اس قدر اکھڑا ہوا تھا کہ میرب کی سانسیں لینے کی آوازیں سا کو سنائی دے رہی تھی۔ مگر اسے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ گرم اونچوں تلے اس کے ہاتھ سے لب مسکرا رہے تھے۔ میرب کی حالت دیکھ کر وہ ایسے مسکرا رہا تھا جیسے کوئی قلعہ فتح کر کے کھڑا ہو۔ وہ ایسے مسکرا رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو، جبکہ میرب بھیگی پلکوں سے فرش پر نظریں جمع ہوئے تھے۔ میری طرف دیکھو، سا کی خماری سے بھری ہوئی روب در آواز روپ میں ایک بار پھر سے گونجی تھی۔ میرب نے بالکل بامشکل اپنی پلکیں اٹھا کر سا کی جانب دیکھا۔ یہ رونا کس لیے؟ میرب سا، کیا اس کا مطلب یہ سمجھو کہ تمہیں اپنے شوہر کی نزدیکیاں بری لگتی ہیں؟ لہجہ تھوڑا سرد ہوا تھا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ میرب نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ میرب نفی میں سر کو ہلا کر اپنے آنکھوں کی نمی کو صاف کر رہی تھی۔ تو پھر یہ آنسو کس لیے ہے؟ انداز اب بھی وہی تھا۔ مجھے سانس نہیں آ رہی تھی۔ نہیں آ رہی تو لاؤ، دوبارہ تمہارے اندر اپنی سانسیں بھر دوں۔ اس نے ایک قدم اٹھایا۔ میرب نے اپنے 2 قدم پیچھے کی طرف لیے تھے۔ نہیں نہیں، مجھے سانس بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر رومان سا کو خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ چلو آؤ، میں تمہاری ضد بند کر دیتا ہوں۔ نہیں، میں خود کر لوں گی۔ میرب 2 قدم اور پیچھے لے گئی۔ کیوں، میرے بند کرنے پر کیا دقت ہے؟ کچھ دیر پہلے تمہارا اسٹریپ بھی تو بند کیا تھا۔ میں نے 2 قدم اور اس کی جانب لی۔ میرب نے 1 قدم اور پیچھے کی جانب لی۔ وہ جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اٹھنے لگی تھی کہ بیڈ پر ایک سائڈ پر سا نے اپنا پاؤں رکھ کر دیا۔ گھٹنے پر اپنی کیونی رکھ کر کھڑا تھا ہوا۔ وہ بالکل میرب کے پاس ہو کر اپنے چہرے کو اس کے چہرے پر جھکائے ہوئے تھا۔ سا پلیز، مہمان آنے والے ہیں تو اب مجھے تیار ہونے دیں۔ میرب سا کی اتنی خراب ٹون دیکھ کر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ میں کیا کروں اگر مہمان آنے والے ہیں تو؟ سر پھر سا کو تم نے ہی بہکایا؟ میں نے کب بہکایا؟ وہ رو دینے والی آواز سے بولی تھی۔ وہ اس وقت رومانسا کے سامنے ڈری ہوئی بچی لگ رہی تھی۔ تم نے ہی تو بہکایا ہے۔ تمہیں اپنی ضد بند رکھنی چاہیے تھی۔ اب تو سا بہک چکا، اپنی مرضی سے ہی ٹھیک ہوگا۔ مگر سا کو بنا اپنی بات سنے اپنے اوپر جھکتے ہوئے دیکھ کر وہ بیڈ پر لیٹنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ اس کے اوپر فلیٹ ہو کر لیٹا ہوا اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا کر اس کی گردن پر اپنے لبوں کی لمس چھوڑ رہا تھا۔ سا کو پتہ تھا کہ ٹائم بہت کم ہے، اسے اس وقت نیچے جانا ہے، مگر وہ اپنے جذباتوں سے مجبور ہو کر بار بار میرب کے قریب جا رہا تھا۔ سا پلیز آپ تیار ہو جائیں، مجھے بھی ہونے دیں، مہمان آنے والے ہیں۔ میرب منمناتے ہوئے بولی۔ میرا بھی یہی خیال ہے، مگر یہ کمبخت آپ کے مخملی جسم کی خوشبو مجھے بار بار بہکا رہی ہے۔
خماری لہجے سے میرب کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دیکھ کر کہہ رہا تھا، چہرے کو میرب کے چہرے کے ساتھ رب کرتے ہوئے اپنا خمار اتارنے کی ایک بار بے جا کوشش کر رہا تھا۔ سانس جتنا میرب کے قریب جا رہا تھا اتنا ہی زیادہ بہک رہا تھا۔ بہت مشکل سے وہ اپنے لبوں کی جنبش میرب کے لبوں پر چھوڑتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ میرب بھی اکھڑی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے کھڑی ہو کر اپنے ڈریس کو ٹھیک کر رہی تھی جس پر ثنا سلوٹی ڈال دی تھی۔ چلو میں فریش ہو کر آتا ہوں، تم میرے کپڑے نکالو، پہلے ادھر آؤ، میں تمہاری زپ بند کر دوں۔ نہیں صاحب، میں خود کر لوں گی۔ اب کی بار میرب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آگ کو روکا تھا۔ وہ ہنستا ہوا زبردستی میرب کے پیچھے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بہکی نگاہوں سے روک کر اس کی زپ بند کر رہا تھا۔ ویسے سارا قصور آپ ہی سے زپ کا ہے، میں تو روکنے کسی اور نیت سے آیا تھا، مگر اس زپ نے مجھے بہکا کر کسی اور ہی ٹریک پر ڈال دیا۔ رومان سے سارا مدعا بے جان زپ پر ڈال رہا تھا۔ وہ زپ بند کر کے واش روم میں جا رہا تھا۔ میرے آنے سے پہلے روم سے جانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ سا گھبرائے ہوئے میرب کے ارادے بھاگ چکا تھا۔ ابھی کچھ باقی ہے جس کے لیے مجھے رکنا پڑے گا؟ وہ میرر میں اپنے لپسٹک کا اثر دیکھ کر غصے سے اکتائے ہوئے اپنے منہ میں بڑبڑائی تھی۔ ہاں ابھی بہت کچھ باقی ہے، ابھی تو صرف ایک ٹریلر تھا، پکچر تو ابھی باقی ہے میرب رومانسا میرب کے ساتھ اپنے سرنیم پر زور دیتے ہوئے کہہ کر واش روم میں جا کر بند ہو چکا تھا۔ رومانسا میرب کی بڑبڑاہٹ سن کر واش روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے اونچی آواز میں بولا تھا، اف اللہ اللہ، سا کے کان کتنے تیز ہیں، اب کی بات صرف دل میں ہی سوچا، میرا سارا میک اپ خراب کر دیا۔ میرب اپنے میک اپ کو اب ڈریسنگ میرر میں دیکھتے ہوئے ماتم منا رہی تھی۔ کتنا ٹائم لگا کر میں تیار ہوئی تھی اور میں کتنی پیاری لگ رہی تھی، سا سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ اپنا میک اپ ٹھیک کرتے ہوئے غصے سے بڑبڑ کیے جا رہی تھی، سارے لپسٹک کا بیڑا غرق کر دیا، بھکڑ کہیں کے ساری کی ساری کھا گئے۔ اف اللہ، اگر 24 آور والے لپسٹک کا اثر یہ کیا ہے تو نارمل لپسٹک کا کیا بنتا؟ وہ اپنے چھوٹے سے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ تمہیں نارمل لپسٹک لگانی ہی نہیں چاہیے، بلکہ میرے خیال سے تمہیں لپسٹک ہی نہیں لگانی چاہیے۔ سا کے اپنے اتنے قریب آواز سن کر وہ دبک کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے وہ دشمن جان نہا کر کھڑا ہوا اپنے ٹاول سے سر پوچھ رہا تھا۔ میرب کا دبک کر پیچھے ہونا پھر اسے اس شکنجے میں جکڑ گیا تھا۔ رومانسا کے ہاتھ اس کی پیٹھ پر تھے اور پشت پر رومانسا کا چٹان دار سینہ۔ میرب نے اپنا چہرہ پیچھے کی طرف گھما کر بے بسی والی نظروں سے رومانسا پر ڈالی تھی۔ جیسے کہہ رہی ہو کہ میں پھر سے کہاں پھنس گئی؟ ہاں کیا کہہ رہی تھی؟ اب بولو۔ اس نے ٹاول کو بیڈ پر پھینک دیا۔ وہ میرب کے بالوں کو گردن سے سائڈ پر ہٹاتے ہوئے نرمی سے وہاں پر اپنی ٹھوڑی رکھ چکا تھا۔ اس کے نہا کر ٹھنڈے ٹھنڈے چہرے کو اپنی گردن پر محسوس کر کے میرب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک تو رومانسا کا پھر سے اتنا قریب ہونا، اوپر سے نہا کر ٹھنڈا ٹھنڈا اس کا چہرہ میرب کی گرم سانسوں پر رکھنے سے میرب کے پورے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ اس کے ڈارک براؤن بالوں سے پانی ٹپ ٹپ میرب کی گردن پر گر رہا تھا۔ مجھے تمہاری لپسٹک کے فلیور بالکل پسند نہیں۔ اس دن چھت پر کس کرتے ہوئے مجھے تمہارے ہونٹوں کا فلیور بہت زبردست لگا تھا۔ آئندہ میں وہی فلیور چاہوں گا، اس لیے جب بھی تمہارے قریب آؤں مجھے لپسٹک سے سجے ہوئے ہونٹ نہیں چاہیے۔ آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے ہوئے سا کے ہاتھ اسی لب میرب کے بیوٹی بون کو چھو رہے تھے۔ ٹھیک ہے سا، جو کہیں گے میں کر لوں گی، مگر اس وقت پلیز مجھے تیار ہو کر نیچے جانے دیں، امی جان میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میرب نے ہاتھ جوڑنے والے انداز سے رومانسا کی منت کی تھی۔ اپنی غربت سے گھبرائی ہوئی میرب کے چہرے کی ہوائیاں دیکھ کر رومانسا کا دل کھل اٹھا تھا۔ ہو جاؤ تیار، باقی کا حساب کتاب تم سے بعد میں کروں گا۔ رومانسا گہری نظروں سے میرب کی جانب دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ تمہاری تیاری پوری ہو چکی ہو تو میرا ڈریس نکالو، میں نے کون سا پہننا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں آپ کو کون سا ڈریس پہننا ہے، میں ابھی نکال دیتی ہوں۔ میرب جلدی جلدی قدم اٹھاتی ہوئی کبرڈ کی جانب جا رہی تھی کہ ہائی ہیل پہنے ہوئے ابھی موچ کھا کر گرنے والی تھی۔
کہ رومانسا نے آگے بڑھ کر اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ بس اتنی تھی تمہاری محبت اور تمہارے عشق، میری اتنی سی قربت تمہاری ہوائیاں اڑی ہوئی ہے، ذرا چہرہ دیکھو اپنا۔ میری تھوڑی سی قربت سے تم ادھر ادھر گرتی پھر رہی ہو، جب پورا کا پورا رومانس تم پر واجہ ہوگا تو کیا کرو گی؟ میرب کے کمر میں پیچھے سے ہاتھ ڈالے ہوئے اس پر جھکے ہوئے میرب کو گرنے سے بچا کر کھڑا ہوا تھا۔ میرب گرنے کے ڈر سے آنکھیں بند کیے ہوئے سا کے کندھوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے اپنی پست کی جانب لٹکی ہوئی تھی۔ رومانسا اس وقت شرٹلیس تھا، سوائے بلیک ٹراؤزر کے اس نے کچھ بھی نہیں پہن رکھا تھا۔ سا پلیز چھوڑیں، میں ابھی آپ کا ڈریس نکال دیتی ہوں، وہ پھر سے منمناتے ہوئے بولی تھی۔ میرب رومانسا، میں نے آپ کو پکڑا نہیں ہے، آپ کو گرنے سے بچایا ہے۔ اپنے ہوش حواس قائم رکھو، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، تم بخلا کر ادھر سے ادھر گر رہی ہو۔ جس دن رومانسا کی قربت کو جھیلنا پڑے گا، کہیں اس دن طاقت کی ڈر پہ نہ لگوانی پڑ جائے۔ ٹھک ٹھک ٹھک، کون؟ صاحب جی، آپ کو بڑی بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ 10 منٹ تک آ رہا ہوں، امی جان کو جا کر بتا دو۔ روم کا دروازہ کھٹکھٹا تو اور نوکرانی بلانے کے لیے آئی تھی۔ میرب نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، امی جان اس وقت اسے رحمت کا فرشتہ لگ رہی تھی، جنہوں نے پیغام بھیج کر میرب کی سانسوں کو راست پر آنے کا ٹائم بخشا تھا۔ چلو جلدی سے میرے کپڑے نکالو، پہلے ہی میں تمہاری وجہ سے بہت لیٹ ہو گیا ہوں۔ رومانسا جا کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرب حیرانی سے سا کی جانب دیکھ رہی تھی، کتنی آسانی سے وہ سارا کیس اس پر ڈال گیا تھا۔ تم مجھے بعد میں تاڑ لینا، تمہیں بہت سارے موقع فراہم کروں گا، اچھے تاڑ لینا۔ فی الحال مجھے ڈریس دو تاکہ میں تیار ہو جاؤں۔ وہ میرر کے اندر سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ آنکھ کو ٹیز کر کے مسکرایا تھا۔ میرب سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کبرٹ کا دروازہ کھول کر اس میں سے سا کا ڈریس سلیکٹ کر رہی تھی۔ سا پلیز، اگر آپ بتا دیں کہ آپ کو کون سا ڈریس پہننا ہے تو جلدی ڈیسائیڈ ہو جائے گا اور ہم لوگ انہیں جلدی چلے جائیں گے۔ میں ڈیسائیڈ نہیں کروں گا، تم مجھے ڈیسائیڈ کر کے بتاؤ کہ مجھے کیا پہننا ہے۔ سا نے دو ٹوک کہا تھا۔ میرب سا کا ٹل جواب سن کر کبرٹ کے کپڑے ادھر ادھر کرنے لگی۔ اسے وائٹ قدر کا سوٹ پسند آیا تھا اور اس ساتھ میں ڈارک براؤن کلر کی واس کوٹ نکالی تھی۔ میرر میں سا کو دیکھ کر رومانسا کے آتشی لب مسکرائے تھے۔ اسے میرب کی چوائس اچھی لگی تھی۔ سا اگر خود بھی اپنے لیے سلیکٹ کرتا تو اس فنکشن کے لیے یہی ڈریس نکالتا۔ وہ اپنے دل میں میرب کی چوائس کو اپریشیٹ کر رہا تھا۔ میرب نے الماری کے اندر جا کر کئی نظروں سے دیکھا تھا۔ اسے سامنے پھولے ہوئے گجرے نظر آئے تھے، ایک نہیں دو نہیں، پورے 12 جوڑے، جو ایک ڈنڈے کے اندر پروئے ہوئے تھے۔ میرب کے لبوں پر ہنسی کھلی تھی۔ سا، یہ گجرے کس کے لیے ہے؟ وہ گجرے والا ڈنڈا اٹھا کر کبرٹ سے باہر لائی۔ میرے لیے ہے کیا؟ سمپل بے وقوف لڑکی، تمہارے لیے ہے۔ سا، تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ۔ وہ خود سے بے اختیار آ کر سا کے سینے سے لگ گئی تھی۔ سا، بہت بہت سارے تھینک یو، آپ کو نہیں پتہ مجھے پھولوں کے گجرے کتنے پسند ہیں۔ اتنے پر بہت زور دیتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ لمبے چوڑے سا کے کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے سا کے سینے کے ساتھ اپنے سر کو لگائے ہوئے کھڑی تھی۔ میرب جی، تمہیں پتہ ہے ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں۔ جی، تو پھر اب کیا تم میرے ضبط کو آزما رہی ہو؟ سا، میں کچھ سمجھی نہیں۔ میرب سا کے سینے سے سر پیچھے ہٹا کر بولی۔ مطلب یہ ہے کہ سا تو پہلے سے ہی تمہارے حسن کو دیکھ کر بہت بہکا ہوا ہے، اب تم خود سے آ کر میرے سینے سے لگ گئی ہو تو سوچو میں خود پر کنٹرول کیسے کروں؟ میرا دل تو پہلے ہی تمہیں اپنے دست میں چاہتا ہے۔ سوری سا، میرب نے شرم سے نظر جھکائی۔ سوری کی ضرورت نہیں ہے، سا کو تمہارے پاس آنا اچھا لگا، مگر میرب رومانسا اس وقت سوائے سا کنٹرول کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا، ورنہ جس طرح تم آ کر میرے سینے سے ٹکرائی ہو تمہاری جان لینے کو دل کر رہا ہے۔ اس کا لہجہ قاتلانہ تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میرب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ وہ کیا کر بیٹھی ہے۔
میں نے جان بوجھ کر آ کر شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا۔ ثانی نرمی سے اس کی کلائیوں کو پکڑ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ ایک گجرے کو اس کی کلائی میں ڈال کر اب دوسری کلائی میں ڈال رہا تھا۔ نظر میرب کے چہرے پر مرکوز تھی، جو نظریں جھکائے وہ فرش پر دیکھ رہی تھی۔ ایسے ہی گجرے پہناتے ہیں تمہارے ٹک ٹاک پر کپلز، سا اس دن والی میرب کی باتوں کو دوہرا رہا تھا۔ جی سا، اب ایسے ہی پہناتے ہیں، شرماتے ہوئے بولی۔ ایسے تمہیں پتہ ہے تمہاری ٹک ٹاک پر آدھی ویڈیو دکھائی جاتی ہے؟ نہیں صاحب، پوری ویڈیو دکھاتے ہیں۔ پھر اپنی جلدی سے اپنی نالج بتائی۔ تو پھر تو تمہیں پتہ ہوگا کہ گجرے پہنانے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ مطلب میرب کے پلے کچھ نہیں پڑا۔ مطلب یہ ہے کہ تم اتنی محبت سے گجرے پہناتا ہے، بدلے میں اسے بھی تو گفٹ ملتا ہوگا نا؟ نہیں ایسے تو میں نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی جس میں گجرے کے بدلے کوئی گفٹ دیا جاتا ہو۔ وہ ناسمجھی سے بول رہی تھی۔ مگر مجھے تو گجروں کے بدلے گفٹ چاہیے، وہ ضدی سے انداز میں بولا تھا۔ سا، آپ کے پاس سب کچھ تو ہے، آپ کو مجھ سے کیا گفٹ چاہیے بتائیں، میں لے آؤں گی، فنکشن کے بعد بتاؤں گا۔ تم خود کو ذہنی طور پر تیار رکھنا، ابھی جلدی سے تم میری تیاری مکمل کرواؤ۔ میرا بنا رومانسا کا مطلب سمجھے، سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے رومانسا کی تیاری کروانے لگی تھی۔ بیچ بیچ میں رومانسا کی یہ بکیاں جاری تھی، جس سے میرا کنفیوز ہو کر کچھ نہ کچھ خراب کر رہی تھی۔ میرا کو پھولوں سے بنی ہوئی بگھی میں بیٹھا کر اسٹیج پر لایا جا رہا تھا۔ وہ یلو کلر کی میکسی پہنے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میکسی پر خوبصورت پنک اور سلور موتیوں کا کام کیا ہوا تھا۔ گلاب کے پھولوں سے بنا ہوا مانگ ٹیکا اس کے ماتھے پر سجا ہوا تھا۔ کانوں میں کلیوں اور گلاب کے پھولوں کی بالیاں پہن رکھی تھی۔ ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے پہنے ہوئے تھے۔ ہاتھوں پر لگی سامر کے نام کی مہندی کا بہت گہرا رنگ آیا تھا۔ پاس بیٹھی ہوئی میرب اسے چھیڑ رہی تھی کہ اس کا بھائی اسے بہت پیار کرتا ہے، جس کا ثبوت اس کے ہاتھوں پر لگی ہوئی مہندی دے رہی ہے۔ میرب کی باتوں سے شرما رہی تھی۔ کچھ مہمان خاتون ماشاءاللہ کہہ رہی تھی۔ کچھ مہمان خاتون اسٹیج پر آ کر میرا کو دعائیں دے رہی تھی۔ بیٹی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ایک مہمان خاتون خوشی سے میرا کے سر پر پیار دیتے ہوئے بولی تھی۔ میرا کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ میرا بہت کنفیوز اور شرمائی ہوئی تھی۔ تو امی جان کے سخت آرڈرز تھے کہ میرا کو میرا کے پاس ہی رہنا ہے، مگر میرا کب سے خود پر نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی، اور وہ تپش کچھ لمحے پہلے والی ہی تھی۔ پھر اپنی نظریں گھما کر دیکھا تو اس کے انداز کے مطابق دور کھڑا ہوا رومانسا، جو بظاہر فون پر کوئی ضروری کال کر رہا تھا، مگر اس کی نظروں کا مرکز میرب تھی۔ اس کے دیکھنے پر رومانسا نے اپنی آنکھوں کو ٹیز کیا تھا۔ اف اللہ میاں، سا کیا چیز ہے، کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ میرب نے جلدی سے اپنی نظریں جھکائیں۔ وہ اپنے دماغ میں اف اف کر اٹھی تھی رومانسا کی اس حرکت سے۔ جی امی جان۔ رومانسا کی نظروں کی تپش سے میرب خود پر ہر لمحے محسوس کر رہی تھی۔ سا کا اسے بار بار دیکھنا اس کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آخر اس کا معصوم دل بھی تو یہی چاہتا تھا، سا کی محبت کا جواب محبت سے ہی دے۔ مگر رومانسا کی نظروں کے سامنے وہ بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ رومانسا کی فوکسی نظریں میرب پر ہی جمی ہوئی تھی، پھر چاہے وہ کسی سے بات کر رہا تھا یا مہمانوں کو ویلکم کر رہا تھا۔ چور نظروں سے دیکھ تو اسے میرب بھی رہی تھی، کیونکہ وہ ظالم اپنی پوری مردانہ وجاہت کے ساتھ تیار ہو کر مردوں والی سائڈ پر کھڑا تھا۔ وہ وائٹ قدر کے سوٹ پر ڈارک براؤن ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے گلے میں جراب ڈالے ہوئے بے حد جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اس کے گورے چہرے پر چھوٹی چھوٹی ڈارک براؤن داڑھی اس سے بہت خوشکش بنا رہی تھی۔ گھنے بال جن کو جیل سے سیٹ کیا ہوا تھا، اس کی قمیض دو کھلے ہوئے بٹنوں کے اندر سے بالوں سے بھرا ہوا اس کا مضبوط سینہ میرب کے دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل کر رہی تھی۔ رومانسا کے رول کی
مطابق لیڈیز اور جینٹس کا انتظام الگ الگ کیا تھا، لیکن رومان صاحب تھوڑی دیر کے بعد لیڈیز کی طرف آتا جاتا رہا تھا، کیونکہ ادھر والی سائڈ کا پورا انتظام رومان صاحب کے ہاتھ میں تھا۔ ایک وسیع ارینجمنٹس کیا گیا تھا، کیونکہ رومان صاحب کی امی چاہتی تھی کہ شادی کو بہت اچھے طریقے سے کیا جائے۔ رومان صاحب اپنی ماں کی اداس آنکھوں میں خوشی کے رنگ بھرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ رومان صاحب کی ماں نے زندگی میں بہت دکھ، اداسی اور غربت دیکھی تھی، اس لیے رومان صاحب آج کامیابی کی بلندی پر پہنچ کر اپنی ماں کے ہر خواب کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ بے شک رومان صاحب ایک بہت لائق بیٹا ثابت ہوا تھا۔ میرا کی شادی میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ اسٹیج پر میرا اور رومان صاحب مہندی کی رسم کرنے آ رہے تھے۔ سائڈوں پر 2 بڑے گلدان رکھے گئے تھے، جن کے اندر بڑے بڑے ٹیوب ویل بوکے رکھے گئے تھے، جو بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ ان گلدانوں کی وجہ سے اسٹیج کو 4 چاند لگے ہوئے تھے۔ پورے گارڈن مہمانوں کے استقبال کے لیے میرا لیڈیز سائڈ پر کھڑی ہوئی تھی۔ گھر کی بہو ہونے کے ناطے وہ ہر کسی کا خوبصورتی سے ویلکم کر رہی تھی۔ صاحب نے دیوانی کو اس طرح سے گھر کے ماحول میں کھلتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش تھا۔ جنگ سائڈ پر مہمانوں کو ریسیو کرنے کے لیے رومان صاحب خود کھڑا ہوا تھا۔ رومان صاحب کی شخصیت بہت روبدار اور پروقار تھی۔ بے شک رومان صاحب کے خود کے رشتہ دار اس شادی میں شامل نہیں تھے، مگر رومان صاحب کی ایک خاص پہچان اور مقام تھی، جس کے بنا پر لوگ دور دور سے شادی پر شرکت کرنے کے لیے آئے تھے۔ میرا کو اپنے جیسے رشتوں کی کمی محسوس نہ ہو، اس لیے مہندی کا فنکشن بھی بہت بڑا رکھا گیا تھا، جس میں بہت بڑی بڑی ہستیاں شامل ہوئی تھیں۔ شہر کے مشہور بزنس مینوں کی فیملیز رومان صاحب کی بہن کی مہندی کا فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اپنے بیٹے کی اتنی صحبت اور بھائی چارے کو دیکھ کر رومان صاحب کی ماں بہت خوش تھی۔ اس کے دل سے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں نکل رہی تھی۔ میرا کی شادی کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے میرا کی امی مہندی لگا رہی تھی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میرا کی امی میرا کا ماتھا چوم کر ساتھ نم آنکھوں سے بہت ساری دعائیں دے رہی تھی۔ اپنی بیٹی کی رخصتی کا سوچ کر ان کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ امی جان مجھے نہیں جانا آپ کو چھوڑ کر۔ میرا اپنے پاس بیٹھی ہوئی امی جان کے سینے لگ کر رو دی تھی۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں بولتے، بیٹیوں کو تو ایک نہ ایک دن اپنے مائکے کو چھوڑ کر سسرال جانا پڑتا ہے۔ میری جان، بیٹیوں کا اصل گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے۔ میرا کی ماں بہت شفقت سے اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے ہوئے سمجھا رہی تھی۔ نہیں، مجھے ابھی نہیں جانا تھا، آپ خود مجھے زبردستی میرے گھر سے نکال رہے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے ہوئے بالکل مدھم آواز سے اپنے ماں سے شکوے کر رہی تھی۔ نہیں میرا بیٹا، ایسے نہیں بولتے، خدا تمہارے بھائی اور بھابھی کو سلامت رکھے، تم ہمیشہ یہاں پر آ سکتی ہو۔ چلیے بہن جی، آپ ہمیں رسم کرنے دیں، آپ نے ہماری بیٹی کو بہت رلا دیا ہے۔ میرا کی ساس اسٹیج پر آتے ہوئے مسکرا کر بولی، کیا کہا آپ نے ہماری بیٹی کو، جو ہماری بیٹی اس طرح سے رو رہی ہے؟ آپ کی بیٹی اپنے مائکے چھوڑنے پر بہت اداس ہے، میرا کی ماں نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ میرا بیٹا، آپ ایک ماں کو چھوڑ کر یہاں جائیں گی تو وہاں پر آپ کو دوسری ماں بھی ملے گی۔ میں آپ کی ساس نہیں، آپ کی ماں ہوں، اور تم مجھے میرب کی طرح ہی عزیز ہو، اس لیے آپ نے دکھی نہیں ہونا۔ ہم دونوں مل کر بہت مزے سے رہیں گے، بہت اچھی دوست بن کر۔ تمہاری اور میری ایج میں بس 1-2 سال کا فرق ہے، جس کو ہم ایڈجسٹ کر لیں گے۔ میرا کی ہنسی نکل گئی تھی اپنے ساس کی اس مذاق سے، اور پاس کھڑی ہوئی خاتون بھی ہنسنے لگی تھی۔ اسٹیج پر رونق لگ رہی تھی میرا کی ساس کے آنے سے۔ اب میرا کی ساس رسم ادا کر رہی تھی۔ میرا کے ہاتھ پر نوٹ رکھ کر اس پر مہندی لگائی اور مانگ میں ایک انگلی ڈبو کر تل لگا دیا۔ اب سامنے رکھے ہوئے خوبصورت اور لذیذ کے عزت کو بہت خوبصورتی سے لکھا ہوا تھا، رسم ہینا سامیر مرہا مہندی نائٹ۔ اس میں چمچ کے ساتھ تھوڑا سا کیک لے کر میرا کی ساس نے اسے کھلایا۔ اسٹیج بہت بڑا اور خوبصورت تھا، جہاں پر میرا کی کالج کی کچھ دوستیں آئی تھیں۔ میرا کی کچھ زیادہ دوستیں نہیں تھیں، جو ساتھ ہیلو ہائی والی دوست شامل ہوئی تھی، اور اس وقت بیٹھی ہوئی ڈھولک پر گیت گا رہی تھی۔ اسٹیج پر میرا اور رومان صاحب کو بلوایا گیا تھا، تاکہ بھائی اور بھابھی آ کر مہندی کی رسم ادا کر سکیں۔ یہ لوگ کلر کی فراک پہنے ہوئے، سر پر شاکنگ پنک دوپٹہ سلیقے سے اوڑھ کر رومان صاحب کے ساتھ چلتی ہوئی میرب شہزادی لگ رہی تھی۔ میرب نے رومان صاحب کی بات کا پورا دھیان رکھتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے بھی سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دیا، اور رومان صاحب جس نے وائٹ کلر کے سوٹ پر ڈارک براؤن ویسٹ پہن رکھی تھی اور گلے میں جراب ڈالی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی خوبصورت دلکش اغرور مغرور وغیرہ۔ میرب کی فراک کافی لانگ تھی، جس کی وجہ سے وہ اسٹیج پر بہت سنبھل کر چڑھ رہی تھی۔ میرب نے اپنے خوبصورت پلکیں اٹھا کر سائے کی جانب دیکھا، جو اب اپنا ہاتھ میرب کے آگے کیے ہوئے تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شہزادہ اپنی شہزادی کے آگے ہاتھ کیے ہوئے ہے۔ میرب نے ہلکی سی اسمائل پاس کرتے ہوئے اپنا خوبصورت مہندی سے بھرا ہاتھ شاہ کے ہاتھوں میں دیا۔
मीरा ने शर्मा कर पलकें झुका ली थी। साने अपने मजबूत हाथ में मीरा के हाथ को कस कर पकड़ लिया और इससे पूरी सपोर्ट के साथ स्टेज पर लेके आया। माशाल्लाह सरमा जी, आपकी बहू और बेटे की जोड़ी तो चांद और सितारे की जोड़ी लग रही है। मेहमान आया खातून में से किसी ने जब ये कहा तो रोमान साहब नजरें बजाकर मीरा को आँख दबाकर वाहवाही दी थी। मीरा ने जल्दी शर्मा कर आँखें नीचे कर ली थी। मीरा के शर्माने से मीरा और भी खूबसूरत लग रही थी। उसको यूँ शर्माता हुआ देखकर साने ठंडी आह भरी थी। येलो कलर में मीरब का रंग खिल रहा था और मीरब को देख देख कर रोमांसा के दिल पर छुरियाँ चल रही थी। रोमांसा का दिल बेसब्री से मीरब को अपनी पनाहों में चाहता था। वो जितनी खूबसूरत लग रही थी, सा का दिल चाह रहा था कि सबके बीच में से उसको गायब करके ले जाए। सा को आज की रात का बहुत इंतजार था। मेहंदी की रस्म के बाद खाने का दौर शुरू हो चुका था। मीरब और रोमांसा मेरा की मेहंदी की रस्म अदा कर रहे थे। बेटा ध्यान से मेहंदी लगाएं, आपकी दुल्हन कहीं नहीं जा रही, उसे बाद में देख लीजिएगा। रोमांसा की नज़र बार बार भटक कर मीरब की जानिब जा रही थी। तो रोमांसा की अम्मी की दोस्त कुलसुम ने गौर करते हुए मजाक से कहा था, जिससे रोमांसा खुद भी शर्मा गया था। वो जल्दी से रस्म अदा करता हुआ स्टेज से उतर गया था। सब बहुत हंस रहे थे रोमांसा के इस तरह से जाने पर। खाना बेहतरीन और आला बनवाया गया था। रोमांसा ने कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खाने में बम्बई बिरयानी, मलाई बोटी, सीख कबाब, तक्का बोटी, फिंगर फ्राई, फिश, गोलगप्पे, हलवा पूरी, छोले भटूरे वगैरह थे और जगह जगह टेबलों पर बड़े बड़े खूबसूरत थालों के अंदर शाही मेवा रखा गया था। खाने के बाद मेहमान शाही मेवा खाकर लुत्फ अंदोज हो रहे थे। रस्म अदा करने और खाना खाने के बाद मेहमान आस्ते आस्ते रुखसत होना शुरू हो गए थे, बिल्कुल वेलकम वाले तरीके से ही। मीरा और रोमांसा अपनी अपनी जगह पर तैनात खड़े हुए मेहमानों को अलविदा कर रहे थे। मेहमान अलविदा हो चुके थे। मीरा को इसके रूम में छोड़ने जा रही थी। मीरा, तुम मल वाले रात को लेकर अभी तक भाई से नाराज़ हो? तुमने भाई से दोबारा बात करने की कोशिश नहीं की? मैंने कोशिश की थी, आपके भाई साहब ही मुझसे नाराज़ है, तो मेरा तुम्हें भाई को मनाना चाहिए था ना। सुबह तुम्हारी रुखसती है और तुम दोनों अभी तक एक दूसरे से नाराज़ हो। भाभी उन्हें चाहिए वो मुझे मनाए, क्योंकि मैं अपना घर छोड़कर जा रही हूँ। तो ज़बरदस्ती मुझसे निकाह किया, फिर ज़बरदस्ती इतनी जल्दी रुखसती करवा रहे हैं। ऊपर से मुझसे नाराज़ है। मेरी जान रोते नहीं है। बात करते करते रोने लगी थी। भाभी, मुझे अपना घर छोड़कर नहीं जाना, मुझे पढ़ना है। वो सू करके रोती हुई मेरे पे गले लगी थी। मेरी जान, तुम शादी के बाद भी अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर रख सकती हो। भाई और मामा पापा आपको बिल्कुल भी रोकेंगे नहीं। मेरे घर वाले इतने स्ट्रिक्ट नहीं। मेरी जान, तुम क्यों परेशान हो रही हो? कैसे परेशान ना हो? अब तो मैं अपना घर, अपना भाई, अपनी अम्मी जान को छोड़कर जा रही हूँ। ऊपर से आपके भाई मुझसे नाराज़ है। मुझे बहुत रोना आ रहा है। मेरा बच्चों की तरह शिकायत लगाते हुए रो रही थी और साथ में अपने मेहंदी से भरे हुए हाथों से आंसू साफ किए जा रही थी। चलो ठीक है, तुम रोना बंद करो, अम्मी जान देखेंगी तो परेशान हो जाएंगी। मैंने भाई की तुम्हारी पिक सेंड की है, तुम जितनी खूबसूरत लग रही थी। अब तो भाई तुमसे नाराज़ रह नहीं सकते। आपने क्यों भेजी है मेरी तस्वीर? मेरा नाराज़ मुँह बनाकर बोली, क्योंकि ना भेजती आपकी तस्वीर अपने भाईजान को। आपको देखने का सबसे पहला हक मेरे भाई का है, इसलिए मैंने आपकी तस्वीर सबसे पहले भाई को भेजी थी। मीरा अपने कंधा मारकर छेड़ते हुए कहा था। मीरा की मजाक से मीरा ने शर्मा कर नजरें चुराई थी। रोमांच समय हमारा रुखसत करने के बाद फारिग होकर घर के अंदर दाखिल हुआ था। आज इसने बहुत मसरूफ दिन गुजार लिया था। वो बहुत थकन महसूस कर रहा था, मगर इतनी थकन के बावजूद उसकी आदत से दिल का सलब मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आज वो अपनी सारी थकन मीरा के नाजुक से वजूद पर शिद्दत लुटाकर उतारने वाला था। यही बात उसे अंदर तक पुरसुकून कर रही थी। वो मीरा के ख्यालात में खोया हुआ चला आ रहा था। वो मीरा के रूम से आती हुई मीरा से टकराया था। क्या बात है, बार बार मुझसे टकरा कर क्या साबित करना चाहती हो? साहब मीरा के कमरे में हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए कई नज़रों से देख रहा था। साहब प्लीज़ छोड़े, कोई देख लेगा। वो खुद को ब्रेक से आज़ाद करने के लिए साह के हाथ अपनी कमर से हटा रही थी। पहले मेरी बात का जवाब दो, बार बार मुझसे आकर क्यों टकराती हो? वो आँखों में आँखें डाले उसे खुद के करीब किए खड़ा था। साह की गर्म सांसें मेरे अपने चेहरे पर पड़ रही थी। मेरे अपने साह के सांसों की तपस्या घबराकर नजरें झुका ली। मैं जानबूझकर तो नहीं टकराती, आपने ही मुझे देखा नहीं है था।
آپ ہی مجھ سے ٹکرائے ہیں تو مجھ سے زبان درازی کروگی؟ ثانیہ مصنوعی غصے سے آ کر دکھاتے ہوئے نہیں شاہ، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرا ساقی مصنوعی غصے سے ڈر کر توڑ کر بول رہی تھی۔ ڈرتے ہوئے وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ جس میرا کو اس طرح چلاک سمجھتا تھا وہ اندر سے اتنی ڈرپوک ہے یہ تو اسے اب پتہ چل رہا تھا۔ ابھی تم نے کہا کہ تمہاری غلطی نہیں تھی، ساری غلطی میری، اس کا کیا مطلب؟ فوری میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ میرا کو ڈر دیکھ کر ساقی آتشی لب اندر ہی اندر مسکرا رہے تھے۔ کچن سے نکلتی ہوئی جکیہ کو دیکھ کر ثانیہ میرے کمر سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ روم میں جا کر میرا ویٹ کرو، ثانیہ بہت کم آواز میں کہا تھا جو بامشکل صرف میرا بھی سن پائی تھی۔ کیوں ویٹ کروں؟ وہ تھرتھراتے ہوئے بولی تھی۔ وہ میں تمہیں روم میں آ کر بتاتا ہوں۔ ساقی ارادے سمجھتی تھی مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اگر سونے کی کوشش بھی کی تو جان نکال لوں گا، میرا ویٹ کرنا، میں امی جان کی بات سن کر کچھ دیر تک آتا ہوں۔ ثانیہ کچھ ایسے انداز سے میرا کے اوپر گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا کہ میرا کو پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی لگ رہی تھی۔ میرے خیال سے تمہارے دماغ میں میری بات بہت اچھی طرح سے آ گئی ہے اور میں کس لیے ویٹ کرنے کا بول رہا ہوں، اتنی بچی نہیں ہو تم، یہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں کہ میں تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں قبول کروں، تو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنا حق ہی وصول کروں گا، کھاؤں گا نہیں۔ وہ حکم دے کر بڑے بڑے قدم بھرتا ہوا اپنی امی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، میرے پسینے سے گیلی ہتھیلیوں کے ساتھ بڑے بڑے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے روم تک آئی۔ روم کا دروازہ بند کر کے اپنی پشت دروازے کے ساتھ لگا کر آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، وہ بازو چوٹ کر کے مٹھیوں کو بند کیے ہوئے کھڑی لمبی لمبی سانسیں چھوڑ رہی تھی۔ جی امی جان، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ آپ بیٹھو، میرے پاس کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ رومان ساقی امی کے چہرے پر پریشانی نظر آ رہی تھی۔ امی جان خیریت تو ہے؟ آپ کچھ پریشان نظر آ رہی ہیں۔ رومانس اپنی ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بہت تجسس سے پوچھ رہا تھا۔ امی جان کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بولے، آپ کو کب سے اپنے بیٹے سے کچھ کہنے کے لیے اتنا سوچنے کی ضرورت پڑنے لگی؟ رومانسا نے محسوس کیا تھا اس کی ماں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ رومان، میری بات کو تحمل سے سننا اور میرے اس فیصلے کی قدر کرنا۔ امی جان، میں تو آپ کے ہر فیصلے کی قدر کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، مگر اس طرح سے تمہید باندھ کر آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ رومان، میں چاہتا ہوں کہ میرا کی رخصتی کے وقت تمہارے دونوں تایا اور ان کی بیویاں بھی شامل۔ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ رومان سے اپنی ماں کی بات سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رومان بیٹھو، میری بات آرام سے سنو۔ امی جان، اس بات میں سننے لائق کچھ بھی نہیں، آپ مجھ سے میری جان بھی مانگو تو میں ہنستے ہوئے دے دوں گا، مگر آپ جو کچھ کرنے کا سوچ رہی ہیں میں وہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ وہ لوگ ہماری خوشیوں میں تو کیا ہمارے غم میں بھی شرکت نہیں کر سکتے، مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے۔ رومانسا کا لہجہ ایک دم کڑوا کسیلا ہو گیا تھا۔ رومان، اتنا غصہ انسان کے خود کے لیے ہی ٹھیک نہیں ہوتا، تو امی جان آپ ان کا ذکر ہی مت کریں، جس کا سن کر میرے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا آپ بھول گئے ہوں گے۔ میں نہیں بولا، رومانسا کی آنکھیں انگارے برس آ رہی تھیں۔ رومان، اگر ہم بھی ان کی طرح ہی سوچیں گے تو ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تمہیں نہیں پتا رومان، ان کی حالت اس وقت کیسے ہے، مجھے سب پتا ہے۔ رومان، تمہیں کچھ بھی نہیں پتا، اس وقت تمہارے بڑے تایا کینسر کے آخری اسٹیج پر موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ اسے رومانسا کی ماں حیرانی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے ان کی خوشیوں اور غم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ وہ اپنے ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے غصے سے لال ہو کر کھڑا ہوا تھا۔ تمہیں پتا ہے کہ عاصم جیل میں ہے؟ مجھے یہ بھی پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ ان کی حویلی نیلامی ہو چکی ہے۔ ہمارے تایا کی فیکٹری میں آگ لگنے سے سب کچھ جل کر ختم ہو گیا تھا، وہ لوگ اس وقت پر روڈ پہ آ چکے ہیں، مجھے سب کچھ پتا ہے امی جان، انہوں نے بہت کمزوری کڑی پر ہاتھ ڈالا ہے، میں جانتا ہوں یہ ان کی سازش ہے۔ ان کو پتا تھا رومانسا اگر کمزور پڑے گا تو وہ صرف اپنی ماں کے سامنے، اور امی جان اس بار آپ مجھے مجبور نہیں کریں گی۔ اپنے بیٹے سے سو غرور مت چھینو۔ رومانسا کی آنکھوں میں درد تھا، مگر وہ مرد نہ ہوتا تو شاید وہ درد آنسو بن کر چھلک جاتے، مگر وہ
की कसौटियों का तब पर कुंदन बनने वाला रोमांसा रो तो नहीं सकता था, मगर इसकी आंखें गुस्से से लाल अंगार बनी हुई थी। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। रोमान, तुम ये सब कुछ जानते थे? जी, सब कुछ जानता था, बहुत अच्छी तरह से जानता था। अब मुझे इनके हालात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोमान, अपने सख्त दिल मत बनो, इंसान और जानवर का फ़र्क भूल जाओ। मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की। अम्मी जान, आपका अल्लाह का वास्ता, मुझे इन लोगों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर मत कीजिएगा। रोमान, क्या इनकी हवेली के नीलाम के पीछे तुम्हारा हाथ था? नीलाम होने के पीछे मेरा हाथ नहीं था। हाँ, मगर नीलाम होने पर इन हवेली को मैंने ख़रीदा है। जिस हवेली से रोमियो को धक्के देकर निकाला गया था, उसकी माँ को बेइज्जत करके निकाला गया था, इस हवेली को रोमांसा ने खरीदा है। और अम्मी जान, मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना ही आपकी तरबियत की तौहीन की है। मैंने अपने हक हलाल की कमाई से वो हवेली खरीद कर वापस लिया है और मुझे उसे वापस करने से तो बिल्कुल भी मत बोलिएगा। आज रोमांसा के हर अल्फाज में इनकार ही इनकार था। रोमान, अगर मैं कहूँ मैं इन लोगों को ज़बान दे चुकी हूँ, तो क्या तुम्हें मनाने के लिए अब मुझे तुम्हारे कदमों पर बैठना पड़ेगा? या तुम्हारे कदमों में अपना दुपट्टा डालकर तुम्हारी मिन्नतें करनी पड़ेगी? अम्मी जान, खुदा के लिए सोच कर बोलिए, क्यों मुझे गुनहगार करके जहन्नम की आग में डालना चाहती हैं? आप मेरी माँ हैं, आपके कदमों तले मेरी जन्नत है। पर अम्मी जान, आप मेरे साथ बहुत गलत कर रही हैं। जितना गलत करूँ वो कम होगा। मैं इन लोगों को माफ़ नहीं कर सकता। नहीं है मेरा ज़र्फ आप जितना बड़ा। नहीं भूल सकता मैं अपने बचपन के वो खूबसूरत लम्हात जिनको इन लोगों ने बदसूरत बना दिया था। नहीं भूल सकता मैं अपनी जवानी के वो धक्के जो मैंने रोमांसा बनने के लिए खाए थे। नहीं भूल सकता मैं अपनी मासूम बहन को, जिसको लेकर हम दर-बदर हुए और मेरी बहन पर घटिया नज़र डालने वाली रोमांसा कहते कहते रुक गया था। उसे आज भी वो लम्हा नहीं भूला था जब वो अपनी बहन को हिरासा होते हुए देखकर चिल्लाया था। नहीं भूल सकता मैं वो दिन जब आप नौकरों की तरह नजमों के घर में काम करती थी। अम्मी जान, मैं कुछ भी नहीं भूल सकता। रोमियो से रोमांसा का सफ़र बहुत मुश्किल था। अम्मी जान, इस रास्ते में बहुत कांटे थे। इन नुकीले कांटों पर चलते चलते आपके बेटे की पाँव छिल्ली हो गए हैं। ये सफ़र तय करते करते कितनी रातें रोमियो ने आंखों में गुजारी थी। रोमांसा का मकाम हासिल करने के लिए ज़िंदगी को जीने वाला रोमियो कब मर गया मेरे अंदर, मुझे पता ही नहीं चला। और आप चाहती हैं कि मैं एक ही पल में इनको माफ़ कर दूँ? तो अम्मी जान, आप मुझे माफ़ कर दें। मेरा ज़र्फ नहीं है इतना बड़ा। मैं चाहूँगी तब भी इनको माफ़ नहीं कर सकता। रोमांसा के चेहरे पर जो तकलीफ और दर्द नज़र आ रहा था, इसकी माँ ने इसके दर्द को समझ सकती थी। इसका बोला हुआ एक लफ्ज़ सच था। वो कुछ भी गलत नहीं कह रहा था। इसकी जगह कोई भी और इंसान होता तो वो भी यही करता, मगर वो एक नेक दिल खातून थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि रोमान साहब इनके साथ वही सब करे जो उनके साथ हुआ था। रोमान, अपना दिल थोड़ा सा नरम कर लो। तुम्हारे ताया जान को डॉक्टर की ज़रूरत है। वो पल पल मर रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूँ? अगर वो मर रहे हैं तो मर जाए। मेरा बाप भी पल पल मर रहा था, तब इन लोगों ने मदद की। ये लोग हमारे साथ हॉस्पिटल तक नहीं लेकर गए थे। रोमान, इनकी गुनाहों की सज़ा इनको खुदा देगा। हम कौन होते हैं किसी को सज़ा देने वाले? बेटा, तुम अगर इनकी मदद कर दोगे, इनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, इनके पास रहने की जगह नहीं है। मैं इनको बोल चुकी हूँ तो वो यहाँ पर आ जाए और तुम अपने ताया का इलाज करवाओगे। ये मेरा हुक्म है रोमान। अम्मी जान, इस हुक्म से अच्छा कि आप ये कहती कि रोमान, तुम अपना गर्दन कटवा कर अपना सर मुझे तोहफे में पेश करो, तो मैं खुदा की कसम हंसते हंसते अपना सर कटवा देता। मगर ये मुझसे नहीं होगा अम्मी जान, आप क्यों नहीं समझ रही? रोमान, मैं ज़बान दे चुका हूँ। क्या चाहती हो मैं अपनी ज़बान से फिर जाऊँ? हाँ, रोमांसा ने मुँह ऊपर की तरफ करके एक ठंडी आह भरी। वाह अम्मी जान वाह, मेरे दुश्मनों को आपने ज़बान दे दी, वो भी बिना मुझसे पूछे। गुड, वेरी गुड अम्मी जान।
ٹھیک ہے، آپ جو آپ کی مرضی ہے آپ کریے، گھر بھی آپ کا ہے اور سارا کاروبار بھی آپ کا ہے، حکم بھی آپ کا، زبان اور فیصلہ بھی آپ کا ہے، رومانسا تو یہاں پر کہیں بھی نہیں ہے۔ آج پھر آپ نے رومانسا کا واپس بے بس رومیو بنا دیا۔ اب جو چاہے کر سکتی ہوں۔ رومیو کو کل بھی کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہوئے زندگی میں پہلی بار غصے سے اپنی ماں کی بات کو یوں بیچ میں چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ اے میرے رب، میرے بیٹے کو ان تکلیف دہ لمحوں کی یادوں سے نکال دے۔ اے میرے خدا، میرا بیٹا بہت تکلیف میں ہے تو اس کے دل کو موم بنا دے اور اس کے دل میں رحم بھر دے تاکہ وہ ان بے رحم لوگوں کو معاف کر سکے۔ رومانسا کی ماں اپنے بیٹے کی تکلیف کو دیکھ کر بلند آواز سے اپنے رب سے دعائیں کر رہی تھی۔ اللہ میاں، کتنا مشکل کام ہے یوں سوچ سنور کر بیٹھنا۔ میرا جو مہندی کے اسٹیج پر تیار ہو کر بیٹھی بیٹھی بہت تھک گئی تھی۔ اب روم میں آ کر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ دوپٹے کو پن آؤٹ کرتے ہوئے اتار کر صوفہ پر پھینک کر واش روم میں چلی گئی تھی کپڑے چینج کرنے کی نیت سے۔ اف، کپڑے تو لے کر ہی نہیں آئی، کیا مصیبت ہے۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، اب چینج کر کے عشاء کی نماز پڑھ کر آرام کرنا چاہتی تھی۔ وہ کپڑے لے جانا بھول گئی تھی تو اب منہ رگڑ کر روتی ہوئی واش روم کا دروازہ کھول کر باہر آئی تھی۔ اپنے کپڑے لینے مگر واش روم کا دروازہ کھول کر پہلا قدم ہی رکھا تھا۔ شش، منہ بند، آواز نہیں نکلنی چاہیے تمہاری۔ میرا کا ایک قدم واش روم کے اندر تھا اور ایک باہر۔ اس کی نظر سامنے بیڈ پر پڑی۔ سامنے آرام سے تکیے کے سر رکھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے آرام سے لیٹا ہوا ہے۔ میرا کا منہ ڈر کر چیخ مارنے کے لیے کھلا تھا مگر سامنے نے انگلی اٹھا کر چپ کروا دیا اور دھمکی یہ تھی کہ اس کے منہ سے آواز نہیں نکلنا چاہیے۔ میرا نے جس طرح سے منہ کھولا تھا اسی اسپیڈ سے منہ کو بند کر لیا تھا۔ وہ فل پولیس والی یونیفارم پہنے ہوئے میرا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ یہاں اس وقت کیوں آئے ہیں؟ ڈر اور گھبراہٹ سے میرا کے اوپر والی سانسیں اوپر اور نیچے والی نیچی رہ گئی تھی۔ بڑا ہی فضول سوال ہے۔ تمہیں دیکھنے آیا ہوں، پیار کرنے آیا ہوں۔ پلیز پیچھے ہٹیں، آپ کو آج یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر بھائی نے دیکھ لیا تو؟ وہ اس کی پوری بات ہونے سے پہلے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اسے خاموش کروا چکا تھا۔ اس کے کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنے ساتھ چپکائے ہوئے تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ بس یہی کام آپ کو کرنا آتا ہے؟ میرا نے غصے سے عامر کی جانب دیکھا تھا۔ اے سی پی کی جان، آتا تو مجھے بہت کچھ ہے، بس آج رات کی دوری ہے، اس کے بعد ایسے ہی کھل کر تمہارے سامنے آئے گا اور تمہاری یہ بھائی والی رٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ تمہاری اس بات سے تو میں تنگ آ چکا ہوں۔ آپ میرے بھائی کے خلاف کچھ نہیں بولا کریں اور پلیز پیچھے ہٹیں، مجھے دوپٹہ لینے دیں۔ وہ بنا دوپٹے کے کھڑی تھی اور شامل کی نظریں اس کے خوبصورت لبوں سے ہوتی ہوئی اس کے خوبصورت سراپے پر جا رہی تھی جس سے میرا کو بہت شرم آ رہی تھی اور سامر کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے کر کے اپنے دوپٹے کی طرف بڑھی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے دوپٹہ لینے دیں۔ سامر اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ضرورت ہے تمہیں دوپٹے کی؟ تمہارا شوہر ہوں، نکاح ہو چکا ہے، قانونی اور شرعی طور پر تم میری بیوی ہو۔ پورا حق رکھتا ہوں تمہیں بنا دوپٹے دیکھنے کا۔ پلیز، مجھے شرم آ رہی ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا بنا کسی دوپٹے کے سامنے آنا، مگر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے تمہیں بنا دوپٹے کے دیکھ کر، اور میں کوئی نہیں، تمہارا شوہر ہوں۔ مجھے کسی سے مت ملایا کرو۔ میرے چھوٹے پیکٹ، بڑی بے صبری کے ساتھ میں اپنی زندگی میں تمہارے آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بہکتا ہوا اپنا منہ میرا کے بالوں میں چھپانے لگا۔ پلیز آپ یہاں سے چلی جائیں۔ اے سی پی کی اتنی نزدیکیاں میرا کی جان لے رہی تھی۔ چلا جاؤں گی، آج کی رات گزارنے کے لیے تھوڑا سکون اکٹھا کر لینے دو انرومانٹک بیوی۔ کل سے تو تم میرے پاس میرے اتنے ہی قریب ہوگی، پھر تم مجھے خود سے دور جانے کا کہہ کر دکھانا۔ اگر تمہارے ہوش نے ٹھکانے لگایا تو اے سی پی شامل نام نہیں میرا۔ میں آپ کی ایسی گندی باتوں سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کو شوہر کا پیار کرنا کہتے ہیں۔ صحیح نام رکھا ہے میں نے تمہارا، انرومانٹک بیوی۔ وہ نرمی سے اس کے گالوں کو چوم رہا تھا، اس کے ہاتھ اس کے کمر پر کسے ہوئے تھے۔ آپ اپنا ایسا پیار اپنے پاس رکھیں۔
اپنے پاس تو نہیں رکھوں گا، اپنے پیار تم پر ہی برساؤں گا۔ ایک بار تم ذرا میری کسٹڈی میں آ جاؤ، اس کے بعد تمہارے ہر ایک نخرے اور خود سے دور کرنے کا حساب لوں گا۔ میر پلیز۔ وہ آنسو سے عامر کا نام لے کر سسکی تھی۔ بول لو میر کی جان۔ شامر نے اس کے کانوں کی لو پر اپنے لب رکھ کر دانتوں سے ہلکا سا دباؤ دیا تھا، جس سے وہ سسکی تھی۔ سسکتے ہوئے اس نے خماری میں اس کا نام بولا تھا۔ اس کے لبوں سے دوسری بار اپنا نام سن کر یوسفی کے دل کو بہت سکون ملا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، جب تمہارے یہ خوبصورت لب میرا نام لیتی ہیں تو مجھے لگتا ہے میرا نام بہت میٹھا اور خوبصورت ہے۔ پھر سے اپنے خوبصورت لبوں سے میرا نام پکارا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے شرم آتی ہے آپ کا نام لینے سے۔ آنے دو، کتنے شرم آ جائے گی، اور ویسے بھی تمہاری یہ شرم تمہارے لیے ہی مشکلات کھڑی کریں گی۔ دیکھ لینا، تم یوں شرما کر ایسی کو اتنا بہکاؤ گی کہ وہ تمہارے عشق میں پاگل ہو جائے گا، اور پاگل ہو کر تمہاری ہی جان نکالے گا۔ وہ کہتے ہی اپنی سخت داڑھی والے گالوں کو اس کی نازک سے گالوں سے رب کر رہا تھا۔ میرا کی ہتھیلیاں پسینے سے فل گیلی ہو چکی تھی۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، اگر کوئی آ گیا تو کیا سوچے گا؟ ٹھیک ہے بیبی، چلا جاتا ہوں۔ آج کی رات تم تھوڑا اور عیاشی سے اپنی نیندیں پوری کر لو۔ کل سے تمہاری راتیں بھی میری اور تمہارے دن بھی، اور تمہاری اکڑی ہوئی سانسیں بھی میری، اور تمہارا یہ نازک خوبصورت سراپا بھی میرا، تمہارا یہ خوبصورت مخملی ہونٹ بھی میرے۔ وہ میرا کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں پوائنٹ کر رہا تھا۔ وہ خماری سے ثبوت کے ساتھ لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ کل سے تم پوری طرح سے ایسے عامر کی ملکیت ہوگی، تم پر صرف اور صرف میرا حق ہوگا۔ وہ اس کے گردن پر اپنے لبوں کے گرم گرم لمس چھوڑتا ہوا بامشکل پیچھے ہوا تھا۔ آج کی رات اچھی طرح اپنی نیندیں پوری کر لینا، کیونکہ کل سے میں تمہاری راتوں کی نیندیں، دن کا سکون اور یہ پرسکون سانسیں چھین لوں گا۔ اس کے لہجے کی خماری اور نظروں کے تقاضوں کو دیکھ کر میرا کی جان نکل رہی تھی۔ وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اسے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ لمبا چوڑا ایس اے پی فل یونیفارم میں کھڑا ہوا اسے دھمکا رہا تھا۔ اس کا ڈرنا تو بنتا تھا۔ 6 فٹ کا لمبا چوڑا ایس اے پی سینہ تان کر اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں کسے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ میرا کو دھمکی دیتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پولیس والی ایک بچی کو دھمکی دے رہا ہو، اور بچی سہم کر دیوار سے لگی ہوئی ہو۔ وہ میرا کو دھمکی دے کر کھڑکی کی جانب بڑھ گیا، اور پھر الٹے قدموں میں چلتا ہوا واپس میرا کے قریب آیا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے گیا۔ ایس پی کا دل اس کے بس میں نہیں رہا۔ خوبصورتی کی عورت بنی ہوئی کھڑی میرا، جو اس وقت اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی، اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ وہ بس یہی چیز اسے میرا سے دور جانے نہیں دے رہا تھا۔ واپس پلٹ کے جتنی شدت سے اس نے میرا کے ہونٹوں کو اپنے قید میں لیا تھا، میرا کا ڈرنا 100 گنا بڑھ گیا تھا۔ ایس پی کی اس لبوں کی قید نے اسے اتنا تو سمجھا دیا تھا کہ ایس پی اس کی جان کو بہت مشکل میں ڈالنے والا ہے۔ وہ فولاد جیسا جسم رکھنے والا ایس پی شامر ملک میرا کے لیے بہت کڑی سزا بننے والا تھا۔ میرا کی نازک سی جان ایس پی کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ بامشکل اپنے لبوں کو اس کے لبوں سے الگ کر کے کھڑکی سے جاتا ہوا اسے آنکھ ٹیس کر کے گیا تھا۔ میرا وہیں پر دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، سانسیں راز پر آنے کو تیار نہیں تھی، مگر اسے ایس پی اس کی سانسوں کو پی کر اپنے لبوں کی پیاس بجھا کر آدھا سفر بھی طے کر چکا تھا۔ میرا اپنی باریک راک چینج کر کے سکون کا سانس لیا تھا، اپنے چہرے کو میک اپ سے آزاد کر کے بلیک کلر کی پلین ٹراؤزر اور کرتی پہن کر میرر کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھوں پر موئسچرائزر لگا رہی تھی۔ ڈھار سے دروازہ کھلا اور غصے سے بھرا ہوا رومانسر روم کے اندر داخل ہوا تھا۔ جتنے زور سے دروازہ کھولا گیا تھا، اس سے زیادہ زور سے بند کیا گیا تھا۔ اگر بیچارہ دروازہ بول سکتا تو ضرور اپنے درد بیان کر کے بتاتا اسے کتنی تکلیف ہوئی ہے۔
मीरा अपनी जगह पर हिल कर रह गई। इसने गुस्से से अपने बास्केट को उतार कर जोर से जगह पर फेंक दिया। तमाशा के तेवर को देखकर मीरा के हलक से थूक नीचे नहीं उतर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर साग को क्या हुआ है। अब तो अपनी कमीज की बटन खोल रहा था। मीरा फटी फटी आंखों से उसकी जानिब देख रही थी। वो कुर्ता उतार कर इसी अंदाज से जगह पर फेंक कर वॉशरूम के दरवाजे को धार से खोलकर धार से बंद कर गया। मीरा को देखती रह गई, आखिर हुआ क्या है। वो साकी कमीज को उठाकर हैंग करती हुई उसके ऊपर ही वेस्टकोट लगाकर उसे कपट के हैंडल से लटकाकर सोफे पर बैठ गई थी। साकी आने का इंतज़ार कर रही थी। वो भी पूछना चाहती थी वो इतने गुस्से में क्यों है। वो बैठ कर थक गई थी तो उठकर रूम में चक्कर लगाने लगी थी। वो कब से रूम में इधर से उधर चल रहा था मगर साका शायद वॉशरूम में ही रहने का इरादा था। कम से कम मीरा को तो यही लग रहा था। काफ़ी देर के बाद वो अपने गुस्से सावर के नीचे खड़ा होकर नहा कर उतार आया था। इसके बालों में पास से पानी टप टप इसके जिस्म पर ही गिर रहा था। वो सिर्फ ट्राउज़र पहने हुए विदाउट शर्ट बाहर आया था। उसका मजबूत कसरती सीना देखकर मीरा ने शर्म से नजरें झुका ली थी मगर उसे इस तरह से पानी में भीगा हुआ देखकर वो डर रही थी। शाह बीमार पड़ जाए, शाह सर को पूछ लें, आपको ठंड लग जाएगी। अच्छा है लग जाए, मर जाऊँगा, किस्सा ख़त्म हो जाएगा। वो गुस्से से बोलता हुआ जाकर बेड पर बैठ गया। मीरा का मासूम दिमाग समझ तो नहीं पाया था कि मसला क्या है मगर उसे समझ नहीं में आ रहा था कि शादी दिमागी तौर पर बहुत डिस्टर्ब है। टॉवल से लेकर बामुश्किल कदम उठाती हुई बेड पर बैठे हुए शाह की जानिब बढ़ी। टॉवल से हिम्मत जमा करके इसका सर पोंछने लगी। गुस्से से भरे हुए शाह ने इसके हाथ से टॉवल लेकर फर्श पर फेंक दिया। मसला क्या है तुम्हारा? मैं खुद सर पोंछ सकता हूँ अपने सर, तुम्हें मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं। वह इस पर चीखा तो मेरे 2 कदम डर कर पीछे हो गई। इसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे थे। दिल की दर्द एक टीस उठी थी। शाह के इस रवैये से वो अपने हाथों की पिच से अपने आंसू साफ करते हुए बेड की दूसरी जानिब से होकर बेड पर लेट गई। बेड कवर अपने ऊपर ओढ़ चुकी थी। वो बेड कवर के अंदर रो रही थी। उसे एहसास था कि उसने मीरा को बिना गलती के डांटा मगर वो इस वक्त कितनी तकलीफ में था ये वो उसे नहीं समझा सकता था। काफ़ी देर यूं ही गीले बालों से बेड पर दोनों हाथ रखे हुए बैठा रहा। उठकर मेरे बाल खुश करो, पीछे की जानिब चेहरा को घुमाकर बोला था। मुझे पता है तुम जाग रही हो, इसलिए फ़ौरन उठकर मेरे बाल खुश्क करो। मीरा के रोने से हिलने वाले जिस्म को वो देख रहा था, इसलिए उसे पता था कि वो जाग रही है। पहले कर रही थी तो आपने मुझे डांट दिया, अब आप खुद कर लें। मुझसे ज़बान लड़ाने की ज़रूरत नहीं, जो कहा है वो उठ कर करो, मेरा हुक्म मानना तुम पर फ़र्ज़ है। रोक कर आवाज़ से बोला तो मीरा घबरा के ऊपर से बेड कवर उतारते हुए उठ खड़ी हुई थी। वो बेड की दूसरी जानिब घूमती हुई उसके पास आई थी। ज़मीन पर तलियाँ उठाकर शाह का सर पोंछने लगी थी। इसके रोने से उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों के अंदर लाल डोरे पड़ गए थे। इससे खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे। रोने से आंखों में हल्की हल्की सूजन आ गई थी। उसको देखकर शाह के दिल को तकलीफ हुई। शाह प्लीज़ छोड़े, क्या कर रहे हैं? शाह को उसे गोद में बैठाना उसे शर्म से दो चार कर गया था। वो बेड से टांगे लटकाए हुए बैठा था। वो सामने खड़ी हुई मीरा जो टॉवल से शाह का सर पोंछने लगी थी। शाह ने उसके कमर के गिर्द अपनी बाहों का हिसार बनाकर उसे अपनी गोद में बैठा लिया था। शाह प्लीज़ छोड़े, मैं आपके बाल खुश करूँ। बहुत फिक्र है नहीं तुम्हें मेरी कि कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। मीरा को अपने सर को हिलाया तो फिर मेरे गोद में बैठकर मेरे बाल खुश करो। वो बेहद गहरी नज़रों से मेरे चेहरे की जानिब देख रहा था। शाह मुझे इससे ऐसे नहीं होगा, वो बात करते हुए अटक रही थी। क्यों? मुझे आपसे शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? बोलो, चुप क्यों हो? शाह अब मैं इस बात का क्या जवाब दूँ? वो आहिस्ता आहिस्ता मिन मिन करके बोल रही थी। जवाब तो देना पड़ेगा, मेरी हर बात का जवाब देना तुम पर लाजिम है। शाह के गोद में बैठे हुए उसके कसरती सीने को देखकर मीरा का जिस्म हौले हौले काँप रहा था। काँप क्यों रही हो? ठंड लग रही है? नहीं, मीरा ने नफ़ी में सर को हिलाया था। फिर काँप क्यों रही हो? शाह के इस तरह के सवालों को मीरा क्या जवाब देती? इन सवालों का जवाब शाह को खुद पता था मगर जाने क्यों वो मीरा को कन्फ्यूज़ किए हुए बैठा था। शाह प्लीज़ छोड़े मुझे, आराम से अपनी जगह पर बैठी रहो। अगर हिलने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
سالم کی آواز میں اتنا روبدار تھا کہ میرے اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی تھی۔ میرا سر خشک کرو۔ میرا اپنے دونوں ہاتھ سے ٹاول کو اٹھا کر اس کے سر پر رکھتے ہوئے خشک کر رہی تھی۔ اس کے اس عمل سے وہ ساکت بہت نزدیک تھی، اتنے نزدیک کہ ساکت سانسوں کی گرمی میرب کی گردن کو چھو رہی تھی۔ اس نے میرب کو اپنے باہوں میں کچھ اس انداز سے کس رکھا تھا کہ اس کا نچلا حصہ تو ہلنے سے ہی قاصر تھا۔ میرب کا دل دھک دھک کر رہا تھا، سر پوچھتے ہوئے اس کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی، سا کی گرم سانسوں کے پڑنے سے۔ سا نے قریب ہوتے ہوئے اپنا سر اس کے دل کے والے مقام پر رکھ دیا۔ اب منظر یہ تھا کہ سا اس کے سینے پر سر رکھا اس کی کمر کے گرد اپنے بازو کسے ہوئے تھا۔ میرب کے ہاتھ سا کے کندھوں پر تھے۔ سا بولو جانے سا، میں سن رہا ہوں، وہ گمبھیر آواز میں بول رہا تھا۔ مجھے جانے دیں۔ کیسے جانے دوں؟ تمہارے پاس آنے سے تو میری فرسٹریشن تھوڑی کم ہوئی ہے۔ سا آپ کیوں پریشان ہو؟ میرب نے ہمت کرتے ہوئے سوال کیا تھا۔ میری ہر بات بتائی نہیں جاتی؟ اس وقت تمہارے اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، وقت آنے پر ضرور بتا دوں گا۔ فی الحال تم سو جاؤ، صبح میرا کی رخصتی ہے، تمہیں بہت ساری تیاریاں دیکھنی ہوگی۔ میرب کے سوالوں سے سا کے دماغ میں واپس اپنی امی جان کی ساری باتیں گھومنے لگی تھی۔ سا نے اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ اٹھائے تو میرب جلدی سے اٹھ کر اپنی جگہ پر جا کر سو گئی۔ وہ تو سا کے اس انداز سے ہی اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ جان چھوڑتے ہی سو گئی تھی، مگر سوئی ہوئی میرب کو سا بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک معصومیت تھی جسے وہ آج صاف صاف دیکھ رہا تھا۔ اس کی معصومیت سا کے دل کو چھو رہی تھی۔ وہ آج پہلی بار سا اسے مہک سے کمپیئر کر کے دیکھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہتر لے کر بہترین دیا ہے۔ مہک اس کے لیے کبھی بہتر نہیں تھی، یہ بات وہ خود دماغ میں سوچ رہا تھا۔ کہاں مہک تھی جس کی نظروں میں رومیو کی کوئی ویلیو نہیں تھی؟ رومیو اس سے کتنی محبت کرتا تھا، مگر وہ لالچی لڑکی پیسوں کے پیچھے بھاگتی رہی۔ رومیو کو ہمیشہ اس نے دھتکارا، کبھی اس کی محبت کی قدر نہیں کی۔ مگر میرب کو رومان سا بہت رشک کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ماں باپ کی لاڈلی، بھائی کی چہیتی، محلوں میں پلی، جس کی کسی بات کو بھائی اور باپ نے رد نہیں کیا تھا، وہ کس طرح اس کے سامنے اپنے پلکیں بچھاتی تھی۔ میرب کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر شاہ کا دل پہلے دن سے ہی بہت پرسکون ہوتا تھا۔ مگر اس کے اندر کے دل چلے رومیو نے کبھی اس مہک سے آگے سوچنے ہی نہیں دیا۔ مہک کی نفرت اس کے دل میں ایسی چھاپ چھوڑ کر گئی تھی کہ رومان سا کو لڑکی ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ہر لڑکی مہک جیسی ہے، ہر لڑکی صرف دولت کی بھوکی ہے، ہر لڑکی کو غریب رومیو سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسے لگتا تھا لڑکی بے وفائی کے خیمے سے تیار کی گئی، اس عورت ذات سے نفرت ہو چکی تھی، مگر اس کا یہ سوچنا غلط تھا۔ اسے اس بات کا احساس اسے میرب کے آنے کے بعد پتہ چلا تھا۔ ایک عورت ایک مرد سے اتنی سچی محبت بھی کر سکتی، یہ اسے میرب کی محبت کو دیکھ کر پتہ چلا تھا۔ میرب کی بے پناہ محبت کو دیکھ کر بھی نظر انداز کرتا رہا تھا، مگر اب میرب کی سچی محبت کے آگے رومان سا کی نفرت ہار گئی تھی۔ آخر میرب رومان سا کے دل جیتنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ سا کے دل پر میرب کی محبت کی مہر لگ چکی تھی۔ سا کا دل میرب کے لیے دھڑک رہا تھا۔ سا کا دل میرب کو اپنے دسترس میں سانسوں کے نزدیک چاہتا تھا۔ فی الحال سا نے یہ ارادہ ترک اس لیے کیا تھا کہ وہ میرب کو اس طرح جلد بازی میں اس گھٹن زدہ ماحول میں اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے میرب کے لیے ایک سرپرائز ہنی مون پلان کیا تھا۔ یہ ارادہ اس نے میرب کو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر بنایا تھا، جب وہ بے حد حسین مایوں کی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، اور آج جس طرح اس نے غصے سے میرب کو بنا اس کی غلطی کے ڈانٹا تھا، اب تو اس نے اپنے ارادے کو پختہ کر لیا تھا۔ وہ میرب کو لے کر کچھ دن اس ماحول سے دور چلا جائے گا۔ گہری نیند میں سوئی ہوئی میرب کے ساتھ رومان سا آ کر لیٹ گیا تھا۔ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے نزدیک کر کے اپنی پناہوں میں لے لیا۔
साकी आते इसीलिए मुस्कुराए थे, ये सोच कर कि इस वक्त उसकी बीवी गधे घोड़े बेच कर सो रही है, उसे कुछ होश नहीं है। इस वक्त का इसका साव उसे घसीटते हुए अपने साथ लगा चुका है। वहाँ गोद में बैठे हुए उसकी सांसें रुक रही थी और अब उसके इतने करीब लेटी हुई कि कुछ होश नहीं। वो मुस्कुराते हुए उसे लेकर नींद की वादियों में चला गया था। कल एक नए दिन और नए हालातों के साथ उनका इंतज़ार कर रहा था। माशाअल्लाह मेरा बेटा तो दूल्हा बनकर शहजादा लग रहा है। सामिर की माँ सामिर को दूल्हे के रूप में देखकर सदके वारी जा रही थी। वो ब्लैक कलर की शेरवानी के साथ मैचिंग गोला पहनकर खड़ा हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा था। साथ में मैचिंग भूसा पहन रखा था। मामा क्या मतलब है इस वक्त शहजादा लग रहा हूँ? पहले आपको कभी मैं शहजादा नहीं लगा? शामिर ने अपनी माँ से मजाक किया था। नहीं, मेरा बेटा तो हमेशा से ही शहजादा था। वो अपने बेटे को माथा चूमते हुए बहुत रश्क से बोल रही थी। सोच लीजिए मामा, अपनी बहू के आने के बाद कहीं आपके ख्यालात बदल न जाएं। मैंने मीरा से सुना है कल आप अपनी बहू पर बहुत सदके वारी जा रही थी। हाँ, तो मेरी बहू बहुत उदास थी अपने घर छोड़ने पर, तो मैं क्यों ना अपनी बहू पर सदके वारी जाती। और तुम शर्म करो, आगे से मेरी बहू तो जलस होना शुरू हो गए हो। मर्जी है मामा आपकी, मुझे तो अभी से ही आपकी मोहब्बत में कटौती होती हुई नज़र आ रही है। वो हंसते हुए अपनी मामा को तंग कर रहा था। चलो अब बातें नहीं बनाओ, तुम्हारे बाबा कब से जल्दी की रट लगाए हुए हैं। इनका कहना है कि हमें टाइम से पहुंचना चाहिए, तो जल्दी करो, मैं बाकी का इंतज़ाम देखती हूँ। तुम रेडी होकर नीचे आ जाओ, हमें वक्त पर बारात लेकर हॉल में पहुँचना है। हाय, मैं कैसे बताऊँ कि मैं ये घड़ियाँ कैसे गिन गिन कर गुजार रहा हूँ। मेरा दिल तो रस्म और रिवाज को मानता ही नहीं। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं जाऊँ और अपनी बीवी को अपनी बाहों में भर के अपने साथ ले आऊँ, मगर ये मजबूरी है, ये दुनिया की बनाई हुई फिजूल रस्में। और अपनी माँ के जाने के बाद ठंडी आए बहता हुआ सोच रहा था। चलो मेरी कमसी मासूम डरपोक बीवी, तैयार हो जाओ रेसिपी की कड़ी आजमाइशों पर पूरा उतरने के लिए। रेसिपी तुम्हारी जान को बहुत मुश्किल में डालने वाला है। तुम्हारा इस मासूम हुस्न नाजुक शराबी इन दिनों में जितनी मुश्किल में डाला है, इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी जान मुश्किल में डालूंगा। तुम्हारे इस मासूम चेहरे ने मेरी रातों की नींद हराम करके रखी हुई है। मैंने तो तुमसे निकल तुम्हारे भाई को इम्तिहान में डालने के लिए किया था, मगर बेबी तुमने तो ऐसी भी कोई ही कड़े इम्तिहान में डाल दिया है। इसके दिल का लब इसके करने मुझे तो लोग मुस्कुरा रहे थे। मेरे किचन में खड़े हुए साके रात वाली नज़दीकी को सोच कर शर्मा रही थी। सा कितने रोमांटिक है। सा को देखकर कोई सोच सकता है कि वो इतने रोमांटिक है। सकल से खरोश नजर आने वाले सा अंदर से इतने रोमांटिक है। उफ। वो किचन में खड़े हुए खुद से ही बातें कर रहे थे जब इसकी सास किचन में दाखिल हुई थी। मेरे जी अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वो आगे बढ़ी थी प्यार लेने के लिए। वालेकुम अस्सलाम मेरी बेटी, सुबह सुबह किचन में खैरियत? जी अम्मी जान, मैं अपने लिए चाय बनाने के लिए आई हूँ, मगर बेटा आप जग्गियों को बोल दो। नहीं अम्मी जान, मैं खुद बना लूँगी, मुझे सा के लिए भी चाय बनानी है। मैं इनके मुताबिक चीज़ें सीखना चाहती हूँ। अगर कुछ बनाऊँगी तो मुझे सा के मुताबिक इसकी पसंद की चीज़ें बनानी कैसे आएगी। मैं बताते हुए नज़र झुका कर शर्मा रही थी। मेरी बेटी मेहनत कर रही है अपने शौहर के दिल में उतरने की। ईमान सा कि मैं मीरा को अपने सीने से लगाकर बड़ी मोहब्बत से बोली थी। बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम रुमान की ज़िंदगी में फिर से रंग भर रही हो। मीरा अपनी सास की इस बात को मफ़हूम समझ नहीं पाई थी। उसी तरह मेरे बेटे को मोहब्बत देती रहना, वो दिल का बहुत अच्छा है। ये बात मैंने तुम्हें पहले दिन ही बताई थी, इसमें कोई खोट नहीं है। खरा सोना है मेरा बेटा। एक बार अगर तुम इसको दिल पर लगे हुए ताले की चाबी ढूंढ कर लगाने में कामयाब हो गई तो इसके दिल में सिर्फ तुम रहोगी। और मुझे पता है मेरे बेटे को चाबी ढूंढने में कामयाब हो गई है। मीरब को प्यार करते हुए मुस्कुरा रही थी, जबकि मीरब अपनी सास की बातों पर नजरें झुकाए हुए शर्म से लाल हो रही थी।
مگر اسے خوشی تھی اس بات کی کہ وہ رومانسا کے دل پر دستک دینے میں کامیاب ہو گئی ہے، جس کی گواہی خود رومانسا کی ماں دے رہی تھی۔ اس کا دل پر سکون تھا یہ سوچ کر کہ آج سائز کی طرف اسے قدم بڑھا رہا ہے۔ بیٹا گھر میں کچھ خاص مہمان آئے ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ رحمان کو بھی جا کر بتا دو کہ اس کے دریال سے جو مہمان آنے تھے وہ آ چکے ہیں۔ جی امی جان، آپ مجھے بتا دیں کیا کرنا ہے، میں دیکھ لوں گی۔ میرب کب اتنا سلیقہ مند اور فرما بردار ہو گئی تھی، اسے سا کی محبت میں خود بدلتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اس وقت وہ گھر کی ایک سمجھدار بہو نظر آ رہی تھی۔ وہ جذباتی خودسر نوکروں کے ساتھ جھگڑنے والی لاپرواہ میرب وہ کہیں پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ بیٹا تم پہلے جاؤ اور رومان کو چائے دے اور خود بھی آرام سے پیو، اس کے بعد میرے پاس آنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے۔ جی امی جان۔ اس کے ساتھ کچن سے جا چکی تھی۔ اب میرب ڈیسک کے اندر چائے کے دونوں مگ رکھ کر اپنے روم کی طرف جا رہی تھی۔ رومانسا صبح اٹھتے ہی پہلے چائے پیتا تھا، ویسے تو وہ چائے اپنے صبح کی واک کے بعد پیتا تھا، مگر آج صبح فجر کی نماز پڑھ کے پھر بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ رات کو بھی بہت ٹینشن میں تھا، اس لیے اس کو جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا، مگر اب وہ چائے اس کے لیے لے کر جا رہی تھی تاکہ وہ فریش ہو سکے، میرا کی رخصتی کی تیاری کے کام دیکھ لے۔ میرب کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو نظر سامنے سوئے ہوئے رومانسا پر گئی تھی۔ وہ بیڈ پر الٹا لیٹا ہوا تھا، اس کے نیچے والے آدھے بلینکٹ تھا مگر اوپر والا حصہ ویسے ہی ننگا تھا۔ اس کی چوڑی کمر پر میرب کی نظر پڑی تو میرب کے دل نے ایک زوردار بیٹ مس کی تھی، یہ سوچ کر کہ اتنا خوبصورت لمبا چوڑا سا اس کی ملکیت تھا۔ سا اٹھ جائیں، چائے پی لیں، وہ سائڈ ٹیبل پر ڈش رکھتے ہوئے آہستہ سے بولی تھی۔ سا جو اس کے ساتھ انتظار میں جاگ رہا تھا، وہ فی الحال باہر جا کر ان کے منحوس چہرے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے کب سے وہ روم میں لیٹ کر ہی میرب کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کی نظریں میرب کو صبح صبح اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ پہلے تم ادھر آؤ، میرے پاس۔ سیدھا ہو کر تکیے پر لیٹ گیا تھا، ایک ہاتھ کو اپنے سر کے نیچے رکھے وہ دوسرے ہاتھ کی اونگلی اس سے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تھا۔ جی میں کہاں پاس آؤں، پاس ہی تو ہوں، بیڈ سے صرف ایک ہی قدم پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اتنا پاس آنے کو بولتا ہے سمجھی۔ وہ میرب کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ کر اسے اپنے سینے پر گرا چکا تھا۔ سا کے سینے پر گرنے سے میرب ایک دم گڑبڑائی تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میرب کے گھنے ریشمی بال سا کے چہرے پر گٹر بن کر پھیل گئی تھی، جبکہ وہ ایک بال سر کے نیچے رکھے ہوئے دوسرا اس کے کمر کے گرد سختی سے باندھ کر اسے سینے میں مچ چکا گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرب سا کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ فیصلہ بناتے ہوئے بولی، جو کہ ناممکن ٹھہرا۔ خاموشی سے لیٹی رہو۔ میرب کا نرم و نازک سراپا سا کے حواسوں پر چھا رہا تھا، جبکہ میرب کا دل زوروں سے دھک کر رہا تھا، جسے سا بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ یہ میرے پاس آنے سے تمہارا دل اتنی اسپیڈ کیوں پکڑ لیتا ہے؟ وہ اس کو کان کی نوک کو چھوتا ہوا سرگوشی نما میں بولا تھا۔ سا کے جسم سے آتی ہوئی گلوں کی خوشبو میرب کی دھڑکنوں کو اتھل پتھل کر کے دھڑکنوں کے رقص کو بگاڑ رہی تھی۔ امی جان کہہ رہی تھی کہ آپ کے دریال سے جو مہمان آنے والے وہ آ چکے ہیں، تو پھر میں کیا کروں؟ وہ غصے سے چلایا تھا۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے میرب کو خود سے دور کرتے ہوئے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے جھٹکنے سے میرب کا ماتھا سائڈ ٹیبل کے ساتھ ٹکرا گیا۔ سوری، وہ تیزی سے بیڈ سے اتر کر نیچے آیا تھا۔ دکھاؤ مجھے سا، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ وہ روتے ہوئے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی، اسے بہت درد ہو رہا تھا۔ سوری یار، میں تمہیں نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تھا، وہ شرمندہ تھا، پلیز دکھاؤ مجھے۔ سا نے اسے کندھے سے پکڑ کر بیڈ پر بیٹھا دیا۔ وہ نیچے کو سر جھکائے ہوئے اس کے ماتھے پر لگی چوٹ کو دیکھ رہا تھا۔ ٹیبل کا کونا لگنے سے میرب کے ماتھے پر چھوٹا سا کٹ لگ گیا تھا اور اس میں سے خون نکل رہا تھا۔ میرب کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل کھول کر اس میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا تھا۔ سا چھوڑ دے، میں خود کر لوں گی۔ کٹ کی ڈریسنگ کرتے ہوئے میرب نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا اور غصے سے اٹھ کر بیڈ سے کھڑی ہو گئی تھی۔
सॉरी यार, मुझसे गलती से हो गया। इसकी माफ़ी मांग तो रहा हूँ। उसको कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी जानिब घुमाते हुए फिर से उसके माथे की कट कर ड्रेसिंग करने लगा था। मॉडर्न लगने से मीरब के जख्म में जलन हुई थी, जलन हो रही है। वो बेचैन सा होकर इसके माथे पर अपने मुंह फूंक रहा था। साहब क्यों करते हैं मेरे साथ ऐसा? कभी तो जहर से ज़्यादा मीठे हो जाते हैं और कभी जहर से भी ज़्यादा कड़वे और जहरीले बन जाते हैं। मैं आपको समझ ही नहीं पा रही। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई हूँ। मुझे आपकी आंखों में प्यार नज़र आने लगता है। दूसरे ही लम्हे आपका रवैया मेरे ज़ात को 2 टके का बना देता है। मैं आपके असली रूप तो पहचान ही नहीं पा रही। मेरे आपको साहब रूप में ही अच्छा लगता है। अगर आप मुझसे नाराज़ हो तो मैं इस हाल में भी आपके साथ बहुत खुश थी। आपका साथ मेरे लिए पूरी दुनिया से बढ़कर है। मुझे तो सिर्फ आपका साथ चाहिए था, जो खुदा ने मेरी झोली में डाल दिया तो मैं खुद को मुकम्मल समझने लगी थी। वो बहुत देर से सिसकियाँ भरते हुए साथ शिकायत कर रही थी। बैंडेज से स्टिकर निकालते हुए उसके माथा पर चिपका रहा था। फर्स्ट एड बॉक्स वापस सर टेबल के ड्रॉर के अंदर रखते हुए कुछ देर की खामोशी छा गई थी। अपनी बात का जवाब ना पाकर मेरा गुस्सा तूफान की तरह उठती हुई रूम से बाहर जा रही थी कि सा ने पीछे से आकर इसके हाथ को थाम लिया। मैंने अपने वापस पलट कर नहीं देखा था। वो उसी पोजीशन में बाहर की जानिब देख रही थी। तुम्हारे दिल को जो सही लगता है तुम इस पर यकीन कर लो। बहुत धीमा बोला था। मेरा का दिल तो पागल है। उसको तो ये लगता है कि साहब मुझसे बहुत प्यार करने लगे हैं। तो क्या मैं इस पर यकीन कर लूँ? वो आंखों से भरी हुई आवाज़ से बोल रही थी, जबकि मुझे पता है ऐसा नहीं है। बहुत टूटे हुए दिल से बोल रही थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो तुम्हारा दिल सोच रहा है वो ऐसा नहीं है? अभी कुछ देर पहले जो आपका मेरे साथ रवैया था, इसको देखकर कोई पागल भी नहीं सोच सकता कि प्यार करने वाले इस तरह तकलीफ़ नहीं देते। वो मुझसे गलती से हो गई। मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें नुकसान पहुंचाने। उसकी किस्त पर अपना सीना रखते हुए उसे अपने साथ लगा गया था। अभी वो कुछ और कहना चाहता था कि दरवाज़ा खटका था। साहब जी, बड़ी बीबी जी आपको भाभी जी को बुला रही हैं। नौकरानी आवाज़ देकर जा चुकी। तुम खुद जाओ और अम्मी जान से बोल दो मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। मैंने अपनी हैरानी से साहब की जानिब देखा था। क्योंकि सुबह सा उठते ही सबसे पहले अम्मी जान को मिलने के लिए इनके रूम में जाया करता था। जब से वो इस घर में आई थी उसने कभी भी मीरब साहब को रोमान साहब को अपने अम्मी की कोई बात टालते हुए नहीं देखा था, और ना ही कभी इनका बुलावा आया हो और साह ना गया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसलिए साह का इनकार मीरब की समझ में नहीं आया था। साहब कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ तैयारियाँ देखनी है, मैं वो देख कर आता हूँ। साह के अल्फाज और लहजा एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा था। तुम नाश्ते के बाद पेन किलर ज़रूर खा लेना। उनसे फिक्र थी मीरब कि आप नाश्ता नहीं करेंगे। नहीं, फ़िलहाल मुझे एक ज़रूरी काम है। तुम नाश्ता कर लेना अम्मी के साथ। मीरब ने साह के कपड़े निकाल कर बेड पर रख दिए, जबकि साह वॉशरूम में जा चुका था। कुछ ऐसा था जो मीरब की समझ में नहीं आ रहा था। वो अपनी ही सोचों में गुम कमरे से बाहर आए तो टेबल पर काफ़ी गहमा गहमी का माहौल था। वो 2 ख़वातीन और 2 मर्द सामने बैठे हुए नाश्ता कर रहा था, जिनमें से एक बीमार लग रहा था। इस शख्स के चेहरे की वीरानी पिलाहट बता रही थी कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। और इनके पास एक लड़की बैठी हुई थी। उसने नॉर्मल ही शर्ट के साथ केपरी पहनी हुई थी और मस्टर्ड कलर में इसका रंग काफ़ी खिल रहा था। इसकी नैन कुछ काफ़ी खूबसूरत था, मगर चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। फिर अब चलते हुए टेबल के करीब आ गई। वो समझ गई ये शायद वही मेहमान जिनका जिक्र अम्मी जान ने किया है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अपने पास आकर अदब से सलाम कहा था। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे बैठो, इनसे मिलो। ये रुमान के बड़े ताया हैं, अब्बू हैं, और ये छोटे ताया, और ये रुमान की बड़ी ताई, और ये छोटी ताई, और ये इनकी बेटी महक है। मेरे अपनी सास ने मेरे को मेहमानों से मुतारिफ़ करवाया था, और ये मेरी बहू है मीरब, रुमान की बीवी। बाकी सब लोगों का रिएक्ट तो बिल्कुल नॉर्मल था, मगर इस लड़की का रिएक्ट बहुत अजीब था। इसकी आंखों में अजीब उदासी और दर्द के तासुरात थे, जिनको मीरब ने बाखूबी देखा था। खातिन ने मीरब का हाल चाल पूछा और सब ने बारी बारी इसके सर पर प्यार देते हुए दुआएं दी। सब लोग नाश्ता कर रहे थे। मीरब अच्छी बहू की तरह जगह के साथ
سارے انتظام کو دیکھنے لگی تھی۔ حالانکہ اس کی ساس نے کافی بار اسے ناشتے کی ٹیبل پر بلایا مگر وہ نہیں آئی۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ اسے ناشتہ سار کے ساتھ ہی کرنا تھا۔ میرا جی امی جان، بیٹا رومان تیار نہیں ہوا؟ امی جان تیار ہو رہے ہیں مگر ان کو کہیں ضروری کام سے جانا ہے، وہ کہہ رہے تھے انہیں کچھ تیاریاں دیکھنی ہیں، وہ واپس آ کر ناشتہ کریں گے۔ میرب نے سا کی بولی ہوئی بات کو دہرایا تھا، مگر بیٹا بولو کہ وہ ناشتہ کر کے جائے۔ امی جان میں نے کہا تھا مگر انہوں نے منع کر دیا، وہ ہماری موجودگی میں نہیں آئے گا، ہمیں پتہ ہے ہم نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد وہ ہم سے کبھی نہیں ملے گا۔ ہمیں بات کا آئیڈیا ہے، آپ پریشان نہیں ہوں، بلکہ میرے خیال سے ہمیں اٹھ کر کمرے میں چلے جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر میں آرام سے چل پھر سکے، ناشتہ کر سکے۔ مہک کے بابا رومان کے بڑے تایا نے بولا، نہیں نہیں بھائی صاحب، ایسا کچھ نہیں ہے، سچ میں آج رخصتی کا دن ہے اور اسے بہت سی تیاریاں دیکھنی ہوگی، اس لیے وہ نہیں آیا ہوگا۔ رومان سا کی ماں اس بات پر پردہ ڈالتے ہوئے بولی تھی، جبکہ حقیقت سے تو رومان سا کی ماں بھی اچھی طرح سے واقف تھی۔ وہ لوگ ناشتہ کر کے اپنے روم میں جا چکے جبکہ رومان سا ابھی تک اپنے روم سے نکل کر نہیں آیا تھا۔ پھر اب ناشتے کا کام نپٹا کر روم میں واپس آئی تو سا سامنے تیار ہو کر کھڑا خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ وہ میرب کو روشن نظر سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے ناشتہ کیا؟ نہیں، جواب سا کی امید کے مطابق آیا تھا۔ کیوں؟ آپ نے بھی تو نہیں کیا، میں نے آپ سے پوچھا۔ وہ خود کو نارمل دکھا رہی تھی، بیڈ کور کو فولڈ کر رہی تھی۔ بہت زیادہ بیویوں والا ایٹیٹیوڈ نہیں آ گیا تم میں؟ سا اپنے کپ کے بٹن بند کرتا ہوا چھوٹے قدموں کے ساتھ اس کے پاس آیا۔ بیوی ہونے کا اور کوئی حق تو ملا نہیں، کم سے کم ایٹیٹیوڈ تو بیویوں والا رکھ سکتی ہوں۔ لہجہ اداس تھا۔ تو تمہیں بیوی ہونے کا حق چاہیے۔ میرب جو بیڈ کور کو فولڈ کر رہی تھی، سا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، اس کے پیٹ پر ہاتھ باندھتے ہوئے اسے خود کے قریب کر لیا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ سا کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ تو پھر کیا مطلب تھا تمہاری بات کا؟ تم یہی جتا رہی تھی کہ میں تمہاری بیوی ہونے کا حق نہیں دے رہا۔ اس کی شرمائی ہوئی حالت دیکھ کر سا محظوظ ہو رہا تھا۔ سا میرا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ اس کی باہوں میں کسی ہوئی کھڑی شرم سے دوچار ہو رہی تھی۔ سا کی گرم پاسیں میرب کے کان کی لو کے اوپر پڑ رہی تھی کیونکہ سا نے اپنی ٹھوڑی میرب کے کندھے پر رکھی ہوئی تھی اور اپنے بازو اس کے گرداول کر رکھے تھے۔ سا کا یوں بار بار قریب ہونا میرب کو جتنا اچھا لگتا تھا اتنا ہی اس کی شرم اور گھبراہٹ کی وجہ بن رہا تھا۔ میرب کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اس کی ہتھیلیاں بھیگی ہوئی تھیں، پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھیں۔ سا اس کے ماتھے پر چمکتے پسینے کی بوندیں دیکھ کر آتشی لبوں سے مسکرا رہا تھا۔ اگر میں کہوں کہ میں جانتا ہوں تم مجھ سے اپنا حق مانگو تو؟ وہ سرگوشی میں بولتا ہوا اسے گھما کر چہرہ اپنی جانب کر چکا تھا۔ نہیں، مجھے کوئی حق نہیں چاہیے۔ وہ شرما کر اپنا چہرہ سا کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ مگر میں تو بہت جلد تمہیں تمہارے سارے حق دینے والا ہوں اور اپنے سارے حق تم سے بڑے حق سے وصول بھی کروں گا۔ تیار رہنا۔ سا پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ سا کی باتوں سے میرب کو ڈھیروں شرم و حیا نے آن گھیرا تھا۔ وہ سا کی نزدیکیوں سے گھبرا کر یہاں سے غائب ہونا چاہتی تھی مگر اس کی حکمت عملی کو ناکام بنانے میں کامیاب۔ سا اسے خود میں سما کر کھڑا ہوا تھا۔ تمہیں پتہ تمہارے جسم کی خوشبو مجھے روز کتنا بہکاتی ہے، تمہاری یہ خوبصورتی قیامت ہے قیامت۔ تم اتنے خوبصورت ہو کہ دل کو لاکھ روکنے کے باوجود میرا دل آوارہ بھنوروں کی طرح تمہارے حسن کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے۔ سا کا یوں کھلے لفظوں میں اس کی تعریف کرنا میرب کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکنیں رقص کر رہی تھیں۔ سا کے الفاظوں کی دھن پر اسے خود کے کانوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ اسے سا بول رہا تھا۔ سا، کیا آپ کو مجھ سے پیار ہو گیا ہے؟ میرب اپنا من پسند سوال سا سے پوچھ رہی تھی، اس کا جواب تو میں تمہارے قریب آنے پر ہی دوں گا۔ سا پلیز، آپ جتنا کچھ بول دیا ہے تو یہ بھی کہہ دیں کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ جب تم میرے سانسوں میں اترو گے تمہیں پینے کے بعد تمہیں ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا کہ مجھے تم سے پیار ہے یا نہیں۔ آخر وہ بھی رومان سا تھا، اتنی آسانی سے میرب کے من پسند سوال کا جواب کبھی نہ دیتا۔ وہ بھی وقت کی بھٹی میں تپ کر کندن بنا ہوا کھرا سونا تھا۔ ایسے کیسے اظہار محبت کر جاتا جبکہ میرب اس کے ان الفاظوں کو سننے کے لیے بہت بے چین تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سا اپنے منہ سے اظہار محبت کرے۔
صاحب پلیز کہہ دیں کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ کہا ہے نا جب میرے قریب آؤ گی، جب کھول کر میں تمہیں خود محسوس کروں گا، جب تمہاری سانسوں کو میں اپنی سانسوں میں ڈولوں گا، پھر بتاؤں گا مجھے تم سے محبت ہے یا نہیں۔ الفاظ اور لہجہ اٹل تھا۔ ٹھیک ہے پھر چھوڑیں مجھے، جب آپ مجھے بتائیں گے نہیں تبھی مجھے اپنے اتنے قریب کیجیے گا۔ وہ سا کے سینے پر زور دیتے ہوئے پیچھے ہونے لگی تھی، مگر اس کی یہ ہمت بیکار ثابت ہوئی تھی۔ سا نے اپنے کسیدے سینے کے ساتھ اسے اور بھی زیادہ کس گیا تھا۔ اس کی چھڑوانے والی حرکت سے سا کی گرفت اور بھی سخت ہو گئی تھی۔ سا پلیز مہمان آئے ہوئے ہیں، چھوڑیں مجھے، ان کو جا کر دیکھنا ہے۔ وہ خود کو چھڑانے کے احساس سے منت گر انداز سے بولی تھی۔ تو آئے رہنے دو، گھر میں بہت سارے نوکریں موجود ہیں، تم ان مہمانوں کی نوکر نہیں ہو۔ سا کا لہجہ سخت تھا۔ میرب ایک بار پھر سا کے لہجے اور چہرے کے بدلے زاویوں کو سمجھ نہیں سکی تھی۔ سا وہ ہمارے مہمان ہیں، امی جان کا آرڈر ہے میں ان کا خیال رکھوں۔ وجاہت بیان کی تھی۔ تم ان کا کوئی کام نہیں دیکھو گی، تم میرب رومانسر ہو، رومانسر کی بیوی، کسی کے غلام یا نوکر نہیں ہو جو یوں ہر آرے گارے کی خدمتیں کرتی پھرو۔ اب تم پر میرا حکم ماننا سب سے پہلے فرض ہے۔ اپنے اسٹیٹس کو سمجھو، تمہارا لیول ان لوگوں سے بات کرنے کا نہیں ہے اور تم ان کا کام کرتے پھر رہی ہو۔ ان کے کندھوں کو زور سے پکڑ کر کھڑا تھا۔ سا چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے آپ کو ایک دم سے؟ سا کا منہ اس کے کندھوں کو زور سے دبانا میرب کے درد کی وجہ بنا تھا۔ سا کو اپنے سختی والے رویے کا احساس ہوتے گرفت ڈیلی ہوئی تھی۔ میرب میرے لیے ناشتہ لے کر آؤ، بلکہ رہنے دو، میں جکیوں کو بول دیتا ہوں۔ اس نے انٹر کام پر جکیوں کو ناشتہ کے لیے کہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جکیوں جو کچن کی ملازمہ تھی وہ ناشتے کی ٹرالی لے کر آئی۔ وہ ٹرالی کو چھوڑ کر دروازے بند کر کے جا چکی تھی۔ میرب سا کے غصے کو دیکھ کر منہ پھلائے ہوئے چپ چاپ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے سا کا یہ پل پل بدلتا ہوا رویہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سا ٹرالی کو صوفے کے نزدیک کرتے ہوئے خود صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ایک پلیٹ کے اندر انڈا اور سلائس رکھتے ہوئے 2 مگ میں کوئی چائے ڈالی اور سلائس کے ساتھ انڈا لگا کر نوالا بناتے ہوئے میرب کے آگے کیا۔ منہ کھولو۔ آبرو اٹھا کر سا کی جانب سے حکم دیا گیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ سا کے پل پل بدلتے ہوئے رویے سے آخرکار میرب کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ منہ کھولو، یہ تو لگ جائے گی۔ سا کا لہجہ حکم دینے والا تھا۔ نہیں لگے گی کیونکہ مجھے سچ میں بھوک نہیں ہے۔ میرب اپنا چہرہ گھما گئی تھی۔ میرا دماغ مت خراب کرو، میرے اندر اتنے پیشنس نہیں ہے، اس لیے چپ چاپ ناشتہ کرو تاکہ میں تمہیں دوائی دے سکوں۔ سا اپنے ہر چیز کے لیے کیوں مجھ سے زبردستی کرتے ہو؟ میرا خیال ہے تمہیں نارمل طریقے سے میری کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ نوالے کو واپس پلیٹ کے اندر رکھتے ہوئے میرب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ اپنے آخری لبوں کو میرب کے ہونٹوں پر رکھ کر ان کو خفتی سے اپنے قید میں لے گیا۔ یہ طرف اچانک ہوئی آفت سے گھبرا اٹھی تھی، جس کے لبوں کی نمی پیتے ہوئے قطرے قطرے اپنے اندر انڈیلتے جا رہا تھا۔ اس کی سانسیں پی کر سا نے میرب کو منانے کا یہ انداز اپنایا تھا۔ سا کا انداز بہت جان لیوا تھا۔ سا کے لب کم اور انگارے زیادہ تھے۔ میرب کے ہونٹوں کی نمی پی کر اس چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں دیکھ کر آنکھ دباتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ میرے خیال سے اب تمہیں بھوک لگ گئی ہوگی، اگر نہیں لگی تو میں دوبارہ ٹرائی کر کے تمہاری بھوک لگوا دوں گا۔ انداز بہت بے باک تھا۔ میرب اس وقت نہ کچھ بولنے کی حالت میں تھی اور نہ آنکھیں اٹھا کر سا کی جانب دیکھنے کی، بس اپنے بے ترتیب سانسوں کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نوالا پھر سے بنایا گیا اور میرب کے منہ کے آگے کیا۔ اب کی بار میرب نے ایک سیکنڈ سے پہلے نوالے کو اپنے منہ میں لے لیا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ سا کا اگلا قدم کیا تھا۔ کم سے کم وہ دوبارہ سا کو وہ موقع نہیں دینا چاہتی تھی، مگر دل میں ضرور سوچ رہی تھی سا کتنا جان لیوا چیز ہے۔ ظالم کا نہ تو غصہ برداشت کیا جاتا ہے نہ محبت۔ آج پہلی بار میرب نے خود کے دل میں یہی سوچا تھا کہ میرب کہاں پھنس گئی ہو، مگر اس پھنسی ہوئی میرب کو سا کی نزدیکی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ سا کی اتنی نزدیکی کو سہنا میرب جیسی نازک سی جان کے لیے آسان نہیں تھا۔ میرب کا ناشتہ سا نے اپنے ہاتھوں سے کروایا تھا، خود بھی ساتھ میں ناشتہ کر رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ٹیسو سے ہاتھ پوچھتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور سا ٹیبل کے ڈرار سے میرب کے لیے پین کلر نکال کر لے کر آیا جو صبح سے نہیں کھائی تھی۔
جگ سے پانی گلاس میں ڈیل کر میرب کے آگے کرتے ہوئے بولی اور اس کے منہ میں اپنے ہاتھ سے رکھی تھی۔ میرب نے جلدی سے گلاس آگے ہاتھ سے لے کر پانی پی لی تھی۔ میں ارینجمنٹ دیکھنے جا رہا ہوں، تو میرے آنے سے پہلے ریڈی ہو جاؤ، میرے کپڑے بھی نکال کر رکھ لینا، اور باہر جا کر ان لوگوں کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میرب مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پیار سے سمجھا رہا ہوں، اگر سمجھ جاؤ گی تو بہتر ہے، ورنہ مجھے اب بھی بہت سارے طریقے آتے ہیں سمجھانے کے۔ میرے خیال میں ان میں سے تمہیں کوئی بھی نقصان پسند نہیں آئے گا، تو بہتر یہی ہے کہ میرے بات کو دماغ میں رکھنا۔ وہ دھمکی دیتا ہوا روم سے باہر نکل گیا تھا۔ میرب کو پارلر والی نے گھر پر آ کر تیار کر دیا تھا۔ میرب دلہن کے جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرون ریڈ کلر کے لہنگے میں چودھری کی جان لگ رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے کیوٹ نقص میک اپ سے بہت کھل رہے تھے۔ میرون ریڈ کلر کے جوڑے گولڈن نقصی کا کام کیا ہوا تھا، ساتھ میں خوبصورت گولڈ کی جویلری جو اسے اور بھی گریسفل بنا رہی تھی۔